वाई इस्लाम, देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम वाई इस्लाम 100 रीजंस में। हम इस सीरीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम क्यों रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, दीन हक है, इसके 100 थिंकिंग रीजंस दे रहे हैं, जो सोचने वालों के लिए काफी है, जो देखना चाहते हैं उनके लिए काफी है। और अगर ये 100 में से कोई एक रीजन भी अगर किसी इंसान को कन्विंस करे तो उसकी ये बात समझने के लिए, जानने के लिए काफी है कि हक क्या है, सच्चाई क्या है। मेरे भाई और मेरी बहनें, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सीरीज में 81 रीजंस देख चुके हैं और आज इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि आपको आगे के और 9 रीजंस बताऊंगा और हम 90 तक पहुंचेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन कुछ जोरदार हेडेक मेरा चल रहा है और मैं टैबलेट खा के बैठा हूं और मैं सोच रहा था कि टैबलेट को काम करने कुछ मिनट लगेंगे, कुछ मिनट में मेरा हेडेक चले जाएगा, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन उसके बाद शुरू करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आई वांट टू गिव दिस माय बेस्ट। तो ऐसा करिए कि तब तक के लिए कोई ज्वाइन हो सकता है अगर बात करने के लिए। तो चलिए एक दो लोगों से मैं बात करता हूं, तब तक मेरा हेडेक थोड़ा हल्का हो जाए तो उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। तो कौन इसमें ज्वाइन होना चाहता है? लिंक पिन हो चुका है। चलिए जस्ट ऐसे ही लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन, 5 से 10 मिनट हम कन्वर्सेशन करके फिर अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे आज का। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अहम पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज वाई इस्लाम 100 रीजंस की सीरीज में। और कुछ ऐसी चीजें हैं, ये सीरीज मेरे दिल के बहुत करीब सीरीज है। आई रियली फील कनेक्टेड। और मैं जब देख रहा हूं तो ये 100 की रीजंस की जो सीरीज है, मेरा दिल चाह रहा है कि इसके आगे 101 to 200 की सीरीज भी बनाया जाए। लेकिन अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, तो एट दिस स्टेज मैं वो काम अभी नहीं करूंगा। मैं ब्रेक लूंगा, 100 पे हम रुक जाएंगे, फिर हो सकता है कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह 101 to 200 रीजंस मैं दूंगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये रीजंस जो मैंने सिलेक्ट किया, कोई और स्पीकर और प्रेजेंटर अगर बात करेंगे तो वो आपको हो सकता है दूसरे 100 रीजंस बताएंगे, क्योंकि रीजंस इतने सारे हैं देखने वालों के लिए। और जो नहीं देखना चाहता है उसको चाहे सब कुछ भी मिल जाए, हर जगह हर चीज दिखाई दे, तो भी वो जब सोच चुका है नहीं मानना है तो फिर उसके पास रीजन और एक्सक्यूज है। चलिए शुरू करते हैं। एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साद खान। अपने आप को अनम्यूट करें साद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ऐसे ही आ गए थे हम आपसे मुलाकात करने। मोस्ट वेलकम। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से सर, हैं? आप ये जो सीरीज है जी सर, आप ये जो सीरीज स्टार्ट की है सर, ये कभी बंद मत करिए ना। ये जो सीरीज ये आपने स्टार्ट कंटिन्यू की है रखें, ना, आप बोल रहे हैं? वाह हाँ, इस्लाम। जी अभी जी, कर दें हाँ, कंटिन्यू 101 to रखिए। 200। लेकिन मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही यस सर। इंटरेस्टिंग है वो। मैं क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ चलिए आपको बताता हूँ। मैं एक जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि इस्लाम के खिलाफ जो सवाल उठाए गए हैं ना, उसके लंबी लंबी स्ट्रीम्स में हम लोगों ने जवाब दिया है। लेकिन जो गलत फैलाने वाले जी लोग हैं ना, वही सवाल रिपीट करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई नया सवाल है उनके पास, वही गिने चुने चंद सवाल है, उसमें से ये सवाल लेंगे, ये सवाल लेंगे, वो सवाल है, या तो टोटल बोगस और फेक बात कहेंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं वो सवालों के शॉर्ट आंसर्स, 200 सवालों के शॉर्ट आंसर्स 1 मिनट में आंसर हो, जो कोई भी वो 1 मिनट का आंसर याद कर सकता है और किसी को बता सकता है। हाँ, तो मेरा ऐसा इरादा था कि मैं इस प्रोजेक्ट जी पे काम करूं अभी पहले, और पूरा फोकस करके ये 200 सवालों के जवाब कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद यहाँ पे 101 to 200 देखूं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि लोग जो है ना, ये सीरीज को डाइजेस्ट करने में अभी तक उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि कई सारे लोग स्टार्टिंग के रीजंस देखते हैं लेकिन आगे तक आ नहीं पाते हैं। मैं बोला उनको इतना डाइजेस्ट कर लें, तब तक मैं कुछ और काम कंप्लीट कर लूंगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? बाकी लोग भी मशवरा दे सकते हैं। हाँ जी, जज़ाकल्लाह सर। ये जो आपने सीरीज स्टार्ट की है ना, इससे मुसलमान भाइयों को बहुत फायदा होगा। वो उन्हें मतलब उनका ईमान भी ताज़ा होगा आपकी इस बातों से सर। जी, ईमान ताज़ा होगा इंशाल्लाह उम्मीद है सारे और इंसानों के लिए राह हक पे फायदेमंद है। चलेंगे सर। राह हक पे चल जी सकेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जज़ाकल्लाह खैर साद, आप आए सर हैं, ये शुक्रिया। था ये। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ और बोल रहे थे आप, बोल दीजिए। नो सर, कुछ नहीं बोल रहे थे। ओके चलिए, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलो असदुल्ला से बात करते हैं। नहीं असदुल्ला, ओके असदुल्ला। अस्सलाम जी वालेकुम हाँ सर। असदुल्ला, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
سر ایک ضروری کوشچن پوچھنا تھا تجارت کے اصول سے، میں کیا پوچھ سکتا ہوں؟ ایکچولی ہماری سیریز کیونکہ وا اسلام کی چل رہی ہے نا، تو یہاں پہ وہی رکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی سر، کوئی بات نہیں، کبھی ٹائم دے دیجیے جی. گا. آپ ایسا کریے، تجارت کے اصول شیخ دکتور نسیم کے پروگرام میں پوچھیے، وہ اوپن کوشچن آنسر کا پروگرام ہے فقہ کے تعلق سے. ہاں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. سیم آپ کو جوائن کر رہا ہوں. یس سیم. ہاں سر، مجھے آپ کی اسٹریم بہت اچھی لگتی ہے. آپ میسج، اسلام کا میسج دینے کے ساتھ ساتھ آپ جو پیس ہارمنی ہے لوگوں میں، وہ بھی آپ مینٹین کرتے ہو، تو وہ بات اچھی لگتی ہے آپ کی. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ. سر ایک چھوٹا سا بس کوشچن تھا اسلام کے لیے کہ جو پروفٹس ہیں وہ آتے ہیں ایک ایک کر کے، پر جو لاسٹ پروفٹ ہیں انہوں نے ہی کیوں مطلب سب سے جو ڈیپ میسج ہے وہ دیا، اس کے پہلے کے پروفٹ نے کیوں اسلام کا مطلب کچھ بھی ہیومینٹی کو نہیں دے پائے میسج؟ نہیں دیکھیے کیا تھا کہ زمانے اور دور کے اعتبار سے اب جس زمانے میں جتنی ضرورت ہے، بچہ ہے اس کو وہ لیول کا کھانا دیں گے، اور کوئی ایک مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے اس کو وہ کھانا دیں گے جو بیمار کے لیے سوٹیبل ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پیغام دیا ہر زمانے اور دور میں جو وہ زمانے کی ضرورت تھی. تو جو زمانے میں جو ضرورت تھی، جیسے آپ نے یونیورسل ہونے کے تعلق سے جو سوال پوچھا، اب آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے ہیں اور آہستہ آہستہ ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، پوری دنیا ایک جگہ بن گئی ہے. اور یہ چیز کیسے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زمانے اور دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے. اور یہ جو زمانہ ہے انکریزنگلی گلوبل زمانہ بن گیا. تو وہ گلوبل زمانے میں ایک گلوبل پروفٹ ہی ہونا چاہیے تھا نا، ہے نا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری پیغمبر بنایا گیا، اس کے اندر بہت سارے وزڈمز ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. اور انسانوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں نا، خود کو کیا کرنا ہے وہ سوچنے کی جگہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے تھا. تم اللہ کو سکھاؤ گے، اوکے. مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں سیم بھائی، میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو ہم ان سے کہتے ہیں چلو بھائی تم کس کی بات کر رہے ہو، ذرا تھوڑا سا آسمانوں کی طرف دیکھو، کائنات کی طرف دیکھو، کتنا بڑا یونیورس بنایا ہے. اپنے جسم کی طرف دیکھو، ایک چھوٹی سی سیل کی طرف دیکھو، ڈی این اے کی طرف دیکھو، تو آپ کو یہ پتا چلے گا آپ بات کس کی کر رہے ہو. کہ آپ اسے کہوں گے کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. ہم یہ کہتے ہیں یہ سوچنے کی جگہ کیوں نہ ایسا کرو کہ سوچو خود تمہیں کیا کرنا چاہیے، ہے نا. چلیے الحمدللہ، امید کرتا ہوں آپ کو بھی سوال کا جواب ملا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سر درد بیٹر لگ رہا ہے، پیراسیٹامول کھا کر الحمدللہ تھوڑا وقت دینا ہوتا ہے اس کو ورک کرنے میں. میں ماشاءاللہ 80% بیٹر فیل ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں زید پٹیل جڑے ہیں. زید پٹیل کون ہے؟ یس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے سوال تھا ایک قرآن کے متعلق. لیکن سب سے پہلے آپ کا نام زید پٹیل ہے یا یہ میرا نام ہے؟ نہیں، یہ میں نے ایسے ہی لکھ دیا تھا. اوکے چلو اچھا ہوگا. جی بتائیے. سورہ حج کا چوتھا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے انسان پیدا ہوا ہے، کس انداز میں. جیسے ہی مطلب منی کا قطرہ آیا تو گوشت مطلب پیدا ہوا، خون ہے وغیرہ. ابھی بایولوجیکلی بول رہے ہیں کہ غلط ہے. ابھی آپ سمجھائیں کہ اس کا کیا ہے، مجھے سمجھائیں. نہیں میرے پاس اس کا آنسر ہے، لیکن آپ بتائیے کیا غلط ہے، پہلے بتاؤ. نہیں مجھے تو غلط نہیں لگا، لیکن سنا ہوگا، گوگل میں جو سنا تو ہوگا تو کیا سنا ہے؟ جی جی آواز نہیں آ رہی. کیا سنا ہے جی آپ نے، کیا غلط ہے؟ جی ادھر میں نے گوگل میں ایسے مجھے سامنے سے آیا کہ ادھر بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، کہ جو قرآن میں لکھا ہے سورہ حج میں بھی لکھا ہے، سورہ مومنون میں بھی لکھا ہے، اور سورہ طارق میں بھی لکھا ہے کہ غلط ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ قرآن غلط کہہ سکتا ہے. سوال ہی نہیں ہے. چلو میں بتاتا ہوں انسان غلط ہوتے ہیں. چلو میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اور پھر ہم اپنی سٹریم شروع کرتے ہیں. یہ لیجئے سوال کی پاور جی پوائنٹ میں لا رہا ہوں. جی دیکھیے جو اعتراض اٹھاتے ہیں نا وہ کس چیز پہ اٹھاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا. نطفہ جی یہی سپرم ہے. ڈراپ بنایا. ہاں جی فخلقنا العلقة مضغة،
اور پھر ہم نے علقہ سے مدغہ بنایا. مدغہ کا مطلب ہے گوشت کا لوتھڑا. علقہ سے, علقہ کلیونگ کلاٹ سے مدغہ بنایا. فخلقنا المدغۃ عظاما, اور ہم نے خلقنا, ہم نے بنایا مدغہ سے ہڈی. فکسونا العظام لحما, اور ہم نے کور کر دیا ہڈی کو گوشت سے. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ہم نے ایک دوسری مخلوق بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بابرکت ہے اللہ بہترین خالق, بہترین بنانے والا. تو یہ سوال ہے. سوال کیا ہے سنیے, کہ گوشت بول رہے ہیں کہ پہلے آیا اور ہڈیاں نہیں, سوال کیا ہے, ہڈیوں کے بعد میں گوشت آیا, یہ سوال ہے. ہاں جی ہڈیوں کے بعد میں گوشت آیا, یہ سوال ہے. اور اس کے اندر جو سوال اس کے اوپر یہ جو انڈر لائن کیا ہو نا, فخلقنا المدغۃ عظاما فکسونا العظام لحما, اس کے اوپر وہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے یہ ایک میں نے اینٹی اسلامک ویڈیو میں سے یہ بنایا ہے, فلیش ڈزنٹ فارم آفٹر بونز, ہڈیوں کے بعد میں گوشت نہیں آتا, وہ کہہ رہے ہیں ہڈیوں کے بعد میں گوشت نہیں آتا. اوکے, یہ سوال ہے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ف جو ہے, ف جو عطف ہوتا ہے, کنجنکشن ہے. تو عربک ڈکشنریز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کنجنکشن پاور ہے جو واو کے سے کم, واو والا عطف واو آتا ہے و, تو یہ و کے ساتھ میں ف بھی کنجنکشن کا ایک پارٹ ہے. اور یہ میں نے لیکسیکون ڈکشنریز میں سے دیا ہے. لینز لیکسیکون میں پیج نمبر 2376 میں ہے, اور اسٹین گیس کی ڈکشنری میں 769 ہے. تو یہ میں نے نان مسلمز کے سورسز یہاں پہ خاص طور سے ذکر کیے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ جو بات بول رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ کوئی مسلم نے جواب دینے کے لیے بول دیا ہے. تو ف کی معنی پہلے ہم دیکھ رہے ہیں, فرسٹ اسٹیپ, آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ف ف ف جو ہے نا, پھر تو یہ ف ف ف کو اینڈ کی معنی بھی ہے, اس کی اینڈ کی معنی بھی ڈکشنری کے اعتبار سے ہے. یہ بات ہم اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ اور کی معنی بھی ڈکشنری کے اعتبار سے ف ف ف دیکھ رہے ہیں. اب اس کے جب اور کریں گے کہ یہ ہوا اور تو ف جو ہے نا کہ پھر, تو ضروری نہیں ہے کہ ف پھر کی معنی میں آئے, ف اور کی معنی میں بھی آتا ہے. یہ ہم نے ڈکشنری سے ثابت کر لیا. 3 ڈکشنریز کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا ہے, نان مسلم کی ڈکشنریز. چلیے تفسیر بیضاوی دیکھتے ہیں, تو اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے سوال کا جواب بہت پہلے دیا ہوا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا مِمَّا بَقِي مِنَ الْمُضْغَةِ, وہ کہتے ہیں کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, جو ہڈی کو ہم نے گوشت پہنایا, وہ کہتے ہیں مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمُضْغَةِ, جو مدغہ کا حصہ جو باقی تھا, یعنی پہلے گوشت تھا, گوشت سے ہڈی بنی, ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا. وہ کہتے ہیں کہ جو گوشت باقی تھا وہ چڑھایا. وَمِمَّا أَنبَتْنَا عَلَيْهَا, اور جو اس میں اگایا, مِمَّا يَصِلُ إِلَيْهَا, اس سے کنیکٹڈ جو چیز کو اگایا, جو اس میں بڑھایا, وہاں پہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چڑھایا. کَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, تو جو پہلے مدغہ تھا گوشت, پھر ہڈی آئی, ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا. تو اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو باقی تھا اور جو اس کے اندر جو اور گروہ ہوا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر چڑھایا. تو مدغہ عظامہ لحمن, کہ یہاں پہ اس کے نا کیا سمجھنا ہے, گوشت, میں نے ایرو سے بتایا, گوشت, عظامہ ہڈی, اور ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنایا. تو ساتھ ہی میں ہو رہا تھا, یہ ساتھ ہی میں ہو رہا تھا. اور ایک چیز غور کریے کہ یہاں پہ 3 جگہ پہ خلقنا ہے, لیکن یہاں پہ فکسونا ہے کہ ہم نے اسے پہنایا, اڑایا. سمجھ رہے آپ؟ تو اگر خلقنا ہوتا کہ ہم نے تب بنایا, گوشت بنایا ہم نے, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہم نے پہنایا ہڈی کے اوپر گوشت, تو مطلب وہ پہلے سے موجود تھا, وہ چڑھایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر. ہاں, اور اس کے اندر عظامہ جو ہے, اس کے اندر ایک دوسرا اعتراض وہ یہ پوچھتے ہیں, اعتراض میں بتا رہا ہوں آپ کو. عظامہ جو ہڈی ہے, تو وہ کہتے ہیں غضروف ہونا چاہیے تھا. غضروف کا مطلب ہوتا ہے کارٹریلج, یعنی کہ جو پتلی جو ہڈی ہوتی ہے اسے کارٹریلج بولتے ہیں. تو کارٹریلج ہونا چاہیے تھا, غضروف, نہ کہ عظامہ, ایسا وہ اعتراض اٹھا رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عظامہ کے اندر ولیم لین ڈکشنری اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سافٹ بون جو ہوتا ہے نا وہ بھی شامل ہے, کارٹریلج بھی شامل ہے. تو مطلب یہ کیا ہے, ان کی ڈکشنری کی, ان کی عربک نالج کی کمی ہے کہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں ایسا سوال کہ عظامہ نہیں ہونا چاہیے تھا, غضروف ہونا چاہیے تھا. ان کو معلوم نہیں ہے عظامہ کے اندر غضروف بھی شامل ہے. غضروف میں عظامہ شامل نہیں ہے, عظامہ کے اندر سافٹ بون بھی شامل ہے, جو ہم لوگ جیسے کھاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی سافٹ بون ہوتا ہے. ہاں, تو یہ بھی اس کے اندر عظامہ میں شامل ہے.
اور ایک تیسری بات کہ یہ جو سوال ہے نا کہ ہڈی کے بعد ہی گوشت چڑھایا گیا، تو آپ یہ دیکھیے یہ ایمبریولوجی کی جو ٹیکسٹ بک ہے آپ کے سامنے، ایک اتھارٹیٹو ٹیکسٹ بک ہے، اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، the centers of ossification first appear in the limb bones during the 8th week, but the 12th week the shafts of the limb bones are ossified، یعنی کہ ہڈیاں بن جاتی ہیں through the carpal bones of the wrist, though the carpal bones of the wrist remain cartilaginous even until after birth. The ossifications of the 3 largest tarsal bones of the ankle begin after 16th weeks, but some of the smaller tarsal bones do not ossify until 3 years after birth. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہے نا بعد میں بھی بن رہی ہے، پیدائش کے بعد تک بھی بنتی ہے. مطلب کہ ایسا یہ کہنا کہ یہ پہلے ہوا یہ بعد میں ہوا یہ ان سائنٹیفک ہو گیا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہڈیاں ایک ہی ٹائم پہ بنتی ہے، ایسا نہیں ہے. تو وہ بعد میں بھی بنتی ہے اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو چلتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال، وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں پر لحمہ دیا ہے گوشت، وہ بولتے ہیں ادلا ہونا چاہیے تھا، مسل، لحمہ نہیں ادلا ہونا چاہیے تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ گوشت بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ گوشت کے اندر مسلز، ٹینڈنز وہ سب شامل ہے. کیوں؟ اب دیکھیے مثال کے طور پہ یہ The Fundamentals of Human Embryology، یہ ٹیکسٹ بک میں سے یہ آپ کو کوٹیشن دیا ہوا ہے، پیج 148 پر ہے. Ultimately the muscles and the tendons become attached to the bony structure so they can produce the actions across the joints. یعنی مسل اور ٹینڈنز دونوں ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ مسل ہونا چاہیے تھا کیونکہ مسل اور ٹینڈنز دونوں ہوتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر لحمہ ہے، زیادہ بہتر لحمہ ہے. اور ایک یہ ٹیکسٹ بک ہے ہیومن ایمبریولوجی اینڈ ڈیولپمنٹل بایولوجی، اس کے پیج نمبر 224 میں دیا ہے کہ the skeleton is the first major tissue of the limb to show overt signs of differentiation. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہڈیاں پہلے بنی تھی، ہاں پہلے بنتی ہے. یہ بھی یہ کہنا کہ نہیں ہڈیاں بعد میں نہیں بنتی ہے، یہ جو بات ہے نا ہڈیاں پہلے بنتی ہے، یہ بھی ایک سائنٹیفک ویو ہے. میں نے آپ کے سامنے بروس کارلسن کی بک کا فوٹو بتایا، اس کا کوٹیشن دیا ہے، تو یہ بات دیکھتے ہیں. اور اب دیکھیے مدغہ کی فوٹو، یہ مدغہ ہے اور اس کا لیٹرل ویو ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مدغہ کے اوپر جو جیسے مثال کے طور پر جو چوب لمپس جیسی سائن جو ہے، تو مدغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گوشت چبایا ہوا ہے، اور وہی سیم سائنٹیفک طور پر فوٹو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. بلکہ جو چیز کو وہ لوگ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر جو سوال جہاں پہ اٹھا رہے ہیں وہاں پہ الٹا ایک سائنٹیفک میریکل ہے، ایک ایسا میریکل جس سے کوئی شخص اگر دیکھے اوپن مائنڈ سے کہ کسے پتا ہو سکتا تھا کہ یہ اس ٹائپ کے جیسے چبائے ہوا گوشت دیکھ رہے ہیں آپ، چبائے ہوا گوشت ایسے ہی دکھ رہا ہے وہ سٹیج، مدغہ کا سٹیج. تو یہ کسے پتا ہو سکتا تھا اندر کی بات؟ الٹا جہاں پہ وہ اعتراض اٹھاتے ہیں وہاں تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. تو چلو یہ تو میں نے آپ کو شارٹ میں جواب دیا. امید کرتا ہوں. دوسرا سوال ایسا کرتے ہیں کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں ہیڈ ایک چلے آئے گا تو میں شروع کر دوں گا کیونکہ مجھے آج 9 پوائنٹس نئے لینے ہیں انشاءاللہ. ہاں تو اسی وجہ سے سوال اور بھی تھے لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ہاں یا تو آخر میں اگر لگا وقت ہے تو پھر لیں گے انشاءاللہ. ہاں شکریہ. تو چلیے بردرز اینڈ سسٹرز سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پروگرام آفیشیلی. وائی اسلام 100 ریزنز. میں آپ کے سامنے 81 ریزنز بیان کر چکا ہوں کیوں اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے. آج ہم انشاءاللہ ریزن نمبر 82 سے شروع کریں گے. اور یہ ہے ڈائٹری لاز کا سیکشن. ڈائٹری لاز یعنی کھانے پینے کے قانون. دیکھیے اسلام ریلیجن آف ٹروتھ کیوں ہے، اس میں سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے کریٹر کا صحیح تعارف دیا ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سچائی کون لے کر آیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اس کے تعلق سے بہت سارے پروفس ہم دیکھ چکے ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہمارے 81 میں سے بلیف کے تعلق سے تھے، ریئل بلیف جو بیسک بلیف ہے. لیکن جب ٹروتھ ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں ہر جگہ دکھائی دے گی، ہر جگہ دکھائی دے گی. ایک خوشبو جو ہوتی ہے اس کی ہر جگہ آپ کو محسوس ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں ڈائٹری لاز یعنی کھانے پینے کے قانونوں میں بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ یہاں جو بات آ رہی ہے یہ خود دکھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ یہ کوئی انسان کا بتایا ہوا ریلیجن، انسان کا بنایا ہوا ریلیجن یا سسٹم نہیں ہے. یہ پورا جو سسٹم جو اسلام نے بتایا، یہ زندگی جینے کا پورا سسٹم، زندگی کے اندر ہر چیز، چاہے کھانا پینا کیوں نہ ہو، چاہے فیملی لائف کیوں نہ ہو،
चाहे हमारी साफ सफाई क्यों ना हो, जिंदगी के हर हिस्सा, चाहे एक इंडिविजुअल के तौर पर हो, चाहे एक गवर्नमेंट के तौर पर हो, हर लेवल पर आप देखोगे कि इस्लाम के अंदर सारी वो चीजें दी हुई है जो बेहतरीन है, जो बेस्ट है, और जो देखकर एक इंसान समझ सकता है कि ये किसी ऐसी जात की तरफ से है जिसके पास पहले से हर चीज का इल्म है। हम इंसान कैसा है ना, डिस्कवरी से, स्टडी से बताते हैं, कोई चीज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कोई एक एनालॉजी बनाते हैं, फिर कोई बात समझ में आती है। लेकिन खालिक कायनात जिसने इस दुनिया को बनाया, उसको तो पहले से पता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो उसने जो बताया है वो हर चीज सिर्फ सही हो सकती, गलत हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं डाइटरी लॉज। तो डाइटरी लॉज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शराब एक ऐसी चीज जिससे जिंदगी में बर्बादी होती है, जिससे कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है, इसकी कितनी सारी मिसालें आपको चाहिए। आप देखोगे कितनी सारी बीमारियां हैं जो शराब से होती है, साइरोसिस ऑफ द लिवर, कैंसर ऑफ द हेड, कैंसर ऑफ द नेक, कैंसर ऑफ द बाउल्स, कैंसर ऑफ द लंग्स, पूरी लिस्ट अगर आप देखोगे तो बीमारियों की पूरी लिस्ट है जो साबित शुदा है। यहां तक आके शराब पॉइजन है, जहर है, शराब एक टाइप का जहर है। फिर भी आप देखोगे कि तारीख के अंदर, हिस्ट्री में शराब फ्रीली अलाउ हुआ है, सोसाइटीज में, जगहों पर शराब फ्रीली अलाउड है। आज भी दुनिया में लोगों को मालूम है इतनी सारी बीमारियां होती है। शराब पीने वाले लोगों के ताल्लुक से स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उनमें से 74% अपनी बीवियों को मारते हैं। 74%, यानी कि जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो ड्रंक हो जाते हैं, जो शराब के नशे में आ जाते हैं, वो बीवियों को मारते हैं। ये 74% की बात है। आप देख सकते हो कि शराब से कितनी सारे घर बर्बाद होते हैं, कितने सारे ऐसे लोग जो प्रोडक्टिव हो सकते थे, जिंदगी में कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, वो गटर में पड़ जाते हैं। क्यों? सिर्फ शराब की वजह से। कितनी सारी ऐसी चीजें होती है कि लोग अपनी खुद की कपड़ों में पेशाब करते हैं, खुद ऐसी चीजें कहते हैं कि उनको खुद बाद में आगे पछतावा होता है, मैंने ऐसा क्यों कहा। खुद हम देखते हैं कि शराब से एक होता है इनहिबिटरी सेंटर, होता है एक इंसान के अंदर जो उसे रोकता है कि तुम बड़ों से बात करो तो अदब से बात करो। जब चीजें हो तो उसके अंदर एक लिमिट होती है, लेकिन दिखाया जाता है कि जब आदमी शराब पीता है तो ये जो इनहिबिटरी सेंटर है जो हमें रोकता है गलत कामों से, चीजों से, कि आपको टॉयलेट जाना है तो आप बाथरूम जाओगे, फिर टॉयलेट जाओगे, फिर ब्लैडर कंट्रोल छोड़ोगे, ये सारी चीजें हैं जो हमें जो कंट्रोल करती है। शराब वही कंट्रोल करने वाले को रोक देता है। और इसकी वजह से आप देखोगे कि शराब जो है उम्मुल खबाइस, सारी खबाइस, सारी बुराइयों की मां है। यानी कितने सारे जुर्म है, कितने सारे अपराध है, कितने सारे गुनाह है, अडल्ट्री है, रेप है, जिना है, ऐसे कितने सारे बुरे बुरे काम है जो लोग शराब के नशे में करते हैं, जो नॉर्मल जब होशो आवाज में होते हैं तो वो नहीं करते। तो शराब का प्रॉब्लम तो दुनिया में आप देख रहे हो जगह जगह पर है, और बहुत सारे लोग आज फैशन और स्टाइल के अंदर ये शराब पीने को सही कहते हैं और उसको किसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लोग बताते हैं कि इसके अंदर ये कॉमन चीज है जो फिल्मों में प्रेजेंट की जाती है ताकि लोगों में एक अट्रैक्शन रहे शराब की तरफ के, हाँ बहुत कूल चीज है। लेकिन आप ये देखोगे कि जिंदगियां बर्बाद तो कंफर्म्ड होती है, बीमारियां तो कंफर्म्ड होती है। शराब के पीछे कितने सारी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, कितना खर्चा करना पड़ता है वो बीमारियों से डील करने के लिए जो अवॉइडेबल था, जिससे बच सकते थे अगर शराब की बुराई लोगों में बिल्कुल साबित शुदा हो, लोग उस बात को समझ जाएं और बच जाएं। अब यहां पे एक बात आप ये देखोगे कि इस्लाम में शराब टोटली प्रोहिबिटेड है। टोटली का मतलब ये है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जो ज्यादा मिकदार में नशा दे थोड़ी मिकदार में भी हराम है, थोड़ी क्वांटिटी में भी पीना हराम है। तो इस्लाम के अंदर शराब हराम है, टोटली मना है और नहीं पिया जा सकता। ये उम्मुल खबाइस बताया गया कि ये सारी बुराइयों की मां है। और शराब के ताल्लुक से कहा गया कि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, उससे दूर रहो अगर कामयाब होना है तो। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शैतान के कामों की गंदगी में से। सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 90। शैतान की वजह से दुश्मनियां होती है, शैतान की वजह से, शराब की वजह से दुश्मनियां होती है, शराब की वजह से झगड़े होते हैं। तो हम देखते हैं कुरान में सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 91 में ये बात मेंशन है शराब के खिलाफ। अब आप देखोगे कि शराब की बुराई बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि शराब को रोक दिया जाए, लेकिन नहीं रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। तो आप ये देखोगे अमेरिका के अंदर 1920 में जाकर शराब को बैन किया गया। जाहिर सी बात है, कोई भी समझदार कंट्री जहां पे लोगों के अंदर थोड़ी अकल हो, समझ हो, वो चाहेंगे कि ये बुराई रोक दी जाए। लेकिन 1933 में जाकर फिर से शराब को जायज करार कर दिया गया।
شراب کو پھر سے الاؤڈ کر دیا گیا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے. ہم دیکھتے ہیں اتنا سارا لٹریچر پرنٹ کیا گیا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ شراب اتنا برا ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ شراب جب ہم نے امریکہ میں بین کیا ہے تو اس کے اندر تمہارے فائدے کے لیے ہے, تمہیں بچنا ہے اس چیز سے, اس سے اتنے اتنے فائدے ہیں. اتنا لٹریچر سپینڈ کرنے کے بعد بھی شراب کو بین کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی. کیوں ناکام ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھو گے کہ لوگ انلیگل طور پہ شراب خریدنے لگے, انلیگل طور پہ شراب کا بزنس چلنے لگا. وہ پیسے سے جو کمائی ہونے لگی اس کی وجہ سے انڈر ورلڈ بڑھنے لگا, انڈر ورلڈ کی دوسرے کام بڑھنے لگے, انڈر ورلڈ کا کنٹرول بہت بڑھنے لگا. شراب کے بزنس کی وجہ سے ان کو اتنی ساری انکم مل جاتی تھی انڈر ورلڈ کو, اور اس کی وجہ سے کرمنلز بڑھ گئے, کرائم بڑھ گیا امریکہ کے اندر. فائنلی جا کر انہوں نے کہا چلو لیگل ہی کرنا پڑے گا شراب کو, اور اس طرح سے انہوں نے لیگل کر دیا. اور بسائڈز گورنمنٹ کی انکم بھی ہوتی ہے, شراب کے اوپر ٹیکس لگتا ہے, ٹیکس سے انکم آتی ہے. ان کا کہنا ہے انکم بھی ایک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہی سیم چیز جو کنٹریز میں, الگ الگ کنٹریز میں آپ دیکھو گے, الگ الگ کنٹریز میں شراب بین کیا گیا اور پھر وہ پروہیبیشن ہٹایا گیا ناکام ہو کر, فیل ہو کر. لیکن وہی سیم چیز اسلام کے اندر حرام ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر اس شراب کی حرمت کو, اس کے پروہیبیشن کو اسٹیبلش کیا تھا جو خود شراب کے پیچھے دیوانے تھے. عربز شراب کو الگ الگ ناموں سے پکارا کرتے تھے, اس سے پاگلوں جیسی محبت کیا کرتے تھے. لیکن اسلام نے جب منع کیا کہ منع ہے تو شراب کے پورے کنٹینرز خالی کر دی گئے اور اس کے بعد کبھی نہیں بھرے گئے. کیا وجہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ کس وجہ سے یہاں پہ کامیاب ہوئے؟ تو بات یہیں پر ہے کہ یہاں پر جو چینج شروع ہوتا ہے وہ بلیف سے شروع ہوتا ہے. اگر بلیف نہیں ہے تو آپ صرف اوپر اوپر سے نہیں چینج کر سکتے ہیں, آپ کے لیے وہی ڈیفیکلٹیز آئے گی جو یہ ساری کنٹریز نے فیس کی. لیکن اگر آپ کا بلیف جو بنیاد ہے, جو آپ کا ایمان ہے, آپ کا فیتھ ہے اللہ پر, آپ کا فیتھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے, انہوں نے جو بتایا ہمارے بھلے کے لیے بتایا, کچھ بھی ہو مجھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنی ہے. تو اس طرح سے شراب کا پروہیبیشن اسٹیبلش ہوا, سٹیجز کے اندر اس کی ممانعت آئی, لیکن فائنلی جا کر شراب منع ہونے کی جب آیت آئی تو تب لوگوں نے شراب کو ٹوٹلی چھوڑ دیا. اور جو اس پہلی کمیونٹی نے چھوڑا, وہ جو ٹرینڈ وہاں سے اسٹیبلش ہوا, ہم پیچھے والے کیا کرتے ہیں, ہم اس میں بورن ہوتے ہیں سسٹم میں, یا کوئی اگر آیا بھی اسلام میں تو اسے ریڈی میڈ ایک پوری کمیونٹی ملتی ہے جو شراب نہیں پیتے ہیں. الحمدللہ آج بھی انڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہاں ایسے بھی مسلمز ہیں جو دین سے دور ہے, اسلام سے دور ہے, اور وہ ہو سکتا ہے شراب پیتے ہیں, ایسے لوگ ہیں. رپورٹس کے مطابق آپ دیکھیں گے سب سے کم جو الکوہولکس ہیں وہ مسلمز کے اندر ہے, سب سے کم. یعنی ایک رپورٹ کے حساب سے کرسچنز میں جہاں 35% الکوہول پیتے ہیں, مسلمز میں ٹوٹل اس رپورٹ کے مطابق 5% ملے ہیں, اور وہ 5% بھی ہماری کمیونٹی کے بلیک شیپس ہیں. وہ بلیک شیپس ہیں جن کو سدھارنا ہماری کوشش ہے اور جن تک صحیح بات پہنچانا ہماری کوشش ہے. وہ بھی ہے یا نہیں ہے صرف اسٹیٹسٹکلی کہا گیا ہے, we really don't know. لیکن اگر ہے بھی تو ہم انہیں سدھارنا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں, بچانا چاہتے ہیں. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 1, وہ ہے ڈائٹری لاز میں, کھانے پینے کے لاز کے اندر اسلام نے جو شراب کو منع کیا. سیکنڈ نمبر پوائنٹ, بعض لوگ جب اینیملز کو کھاتے ہیں تو سب ٹائپ کے اینیملز کھاتے ہیں. پورک ایک کامن فوڈ ہے جو کھایا جاتا ہے, اور پورک سے ہنڈریڈز آف بیماریاں ہوتی ہیں. آپ خود دیکھیں گے کہ ایک رپورٹ ہے یہ دا جینیسس ڈائٹ, اس کے اندر ڈاکٹر گارڈن ٹیسلر نے 200 بیماریوں کی لسٹ دی ہے جو پورک کھانے سے ہوتی ہے, 200 بیماریاں, اور 18 الگ الگ ٹائپ کے پیراسائٹس اور ورمز کا انفیکشن ہوتا ہے. 18 قسم کے ورمز, 18 قسم کی پیراسائٹس, اور کئی ساری بیماریاں آپ دیکھتے ہو کہ یہ پورک کھانے سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے a person may be committing slow suicide when he or she eats bacon, ham, sausage or pork chops. وہ کہتے ہیں یہ ایک سلو سوئسائڈ ہے, پورک کھانا یعنی خنزیر کا گوشت کھانا, پگ کا گوشت کھانا, یہ ایک سلو سوئسائڈ ہے. اب یہاں پر یہ ایک ریالٹی ہے, آج بھی پروپیگنڈا جہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ لوگ اس کی برائی کو نہیں سمجھتے ہیں میڈیکلی, حالانکہ یہ بات آ چکی ہے, ثابت ہے. تو سوال یہ ہے کہ کون بتائے گا؟ کریٹر بتائے گا, جس نے اس کائنات کو بنایا اتنے سسٹم کے ساتھ, جس نے ہمیں بنایا اور ہمیں سارے پارٹس آف دا باڈی, آرگنز دیے, اور ہر چیز اس طرح سے دی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں فی احسنی تقویم قرآن میں آتا ہے, بہترین ڈھانچے میں, بہترین ڈھانچے میں یعنی کہ بیسٹ فارم میں ہمیں بنایا. کیا آپ اسے ٹرسٹ نہیں کر سکتے جس نے آپ کو بنایا؟ سوچو آپ کے ہاتھ یہاں ہیں, آپ کے پاس جو انگلیاں ہیں آپ نے مانگے تو نہیں تھے, آپ نے تو ڈیزائن نہیں دیا تھا مجھے ایسی انگلیاں چاہیے, ایسے پکڑنے کی صلاحیت چاہیے, آپ نے تو نہیں کہا تھا. یہ میں پی رہا ہوں,
اور میرا منہ یہاں ہے, سوچو یہ منہ اگر وہاں ہوتا تو پینا کتنا مشکل تھا. ہاں, تو یہ ساری چیزیں جس نے بنایا, کیا وہ آپ کو بتایا آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کریٹر جس نے کائنات کو بنایا وہ جانتا ہے, اس کا علم پرفیکٹ ہے, اور اس نے ہمیں بتایا کہ پورک حرام ہے. قرآن میں 4 جگہوں پہ دیا ہے, سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 145, سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 115. یہ 4 جگہ پہ دیا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, حرام ہے تمہارے لیے مرے ہوئے جانور کا گوشت, خون, خنزیر کا گوشت یعنی پگ کا گوشت, اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے, یہ تمہارے لیے حرام ہے. اس میں سے پورک ایک ہے, ذکر ہے خاص طور سے. اور ہم دیکھتے ہیں آج جا کے یہ بات ثابت ہو رہی ہے, آج جا کے رپورٹس آ رہی ہے, ایک نہیں کئی رپورٹس ہے اس میں موجود, اور آج جا کے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے. ہم بولیں گے نہیں, آج بھی جا کے نہیں ہو رہا ہے احساس, لیکن کم سے کم پتا چل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کسے پتا ہو سکتا تھا یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے؟ یقیناً جس نے ہمیں بنایا, اتنے بہترین ڈھانچے میں بنایا, اس کو تو پتا ہی تھا کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا ہمارے لیے برا ہے, اور اسی نے بتایا, اور اسی نے اپنے قانون کے اندر بتایا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آئیے ہم تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں, جو آج کے تیسرا پوائنٹ ہے. ہمارے ریزن نمبر 82 اور 83 ہم دیکھ چکے ہیں, اب ہم 84 دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ جب اینیملز کھاتے ہیں, جب جانوروں کو جو نان ویج کھاتے ہیں, تو نان ویج کے اندر وہ لوگ یہ فرق ہی نہیں کرتے ہیں کہ کیسے سلوٹر کرنا ہے, کیسے اس کو اس جانور کی جان لینی ہے, اس کی طرف کیئر نہیں کرتے ہیں وہ. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز کے اندر ایک کامن سسٹم ہے جس کے اندر جو ایک جھٹکا کا سسٹم ہوتا ہے, جیسے بعض ہمارے مذہب کے فالوورز میں ملتا ہے کہ وہ جھٹکے کا میٹ کھاتے ہیں, جس کے اندر جانور کا سر اڑا دیا جائے ڈائریکٹ تلوار سے یا کوئی شارپ چیز سے. اور سٹننگ جو باز کی جاتی ہے, ناٹ آل لیکن سٹننگ جو باز کی جاتی ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سٹن گن سے ڈائریکٹ مارتے ہیں اور اینیمل مر گیا. اب یہ سٹن گن سے جو مارتے ہیں, یہ ساری چیز کے اندر جو ان کا بلڈ ہوتا ہے, جو خون ہوتا ہے اس جانور کا, وہ اندر ہی رہ گیا, باڈی میں لاکڈ ہو گیا نا, اندر ہی رہ گیا. اور وہ بلڈ کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں آتی ہیں. اگر آج آپ دیکھیں گے جو سرٹن نان ویج فوڈ سے بیماریوں کی لسٹ جو آ رہی ہے, وہ خاص طور سے یہ ذبیحہ نہ کرنے کی وجہ سے. میں آپ کو ایک رپورٹ بتاؤں گا, یہ ٹائمز آف انڈیا میں دا سائنس آف میٹ نام سے یہ ایک آرٹیکل آیا تھا. ڈاکٹر وی کے مودی, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف میٹ ٹیکنالوجی ایٹ دا سینٹرل فوڈ ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ان میسور. میسور کے ہیں, میسور میں سینٹرل فوڈ ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف میٹ ٹیکنالوجی ہے, وہ کہتے ہیں جو حلال میٹ ہے, جس کے اندر اینیمل کو جب ذبیحہ کیا جاتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے, تو اس میں جو خون جو باہر نکل جاتا ہے, خون باہر نکل جاتا ہے, یہ خون from a slaughtered animal which is vital if its meat is to be soft, کہ یہ جو گوشت کے سافٹ ہونے کے لیے, فریش ہونے کے لیے, یہ میٹ جو گوشت جو خون نکل جاتا ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور افیکٹو ہوتا ہے ڈرین آؤٹ کرنے میں, کہ اس کی وجہ سے گوشت جو ہے ٹینڈر رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جھٹکا میتھڈ کے اندر بلڈ کلوٹنگ جو ہوتی ہے, اس کی وجہ سے, بلڈ کلوٹنگ کی وجہ سے اگر وہ انکوک رکھا جائے تو میٹ ٹف چوور ٹو ٹف بائٹ کرنے میں بھی ٹف ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر جو میٹ, اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ بیسٹ میڈیم ہے جس کے اندر بیکٹیریاز گرو ہو سکتے ہیں. اور وہ بلڈ جو خاص طور سے, اگر ایک مثال میں آپ کو بتاؤں, لیبارٹریز میں بلڈ میڈیا کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے جس کے ذریعے بیکٹیریاز گرو ہو, کیونکہ بلڈ بیسٹ میڈیم ہے اس چیز کے لیے. اب وہ بلڈ اندر باقی رہ گیا, اس کی وجہ سے وہ گوشت کے اندر بہت ساری بیماریاں آ سکتی ہیں. ہاں ایک سوال اٹھتا ہے, لوگ بولتے ہیں کہ ذبیحہ کے اندر بہت مرسیلیس طریقہ ہے. ویسا نہیں ہے, یہ چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو چکی ہے. میرے پاس ایک رپورٹ ہے اور یہ انٹرنیٹ پہ بہت ایزیلی اویلیبل, آپ سرچ کر سکتے ہیں. جرمنی کے اندر ہینوور یونیورسٹی کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, اور جس کے اندر ای ای جی, جو ای ای جی ہوتا ہے نا, جس کے ذریعے آپ کو پورا وہ جو آپ کو پورا اس کا وہ ملتا ہے, چارٹ ملتا ہے, اور جو دیکھ سکتے ہیں لائیو کہ کیا ہے پین کا کیا معاملہ ہے, پین کا کیا معاملہ ہے. تو ای ای جی لگایا گیا اور دیکھا گیا کہ جب ذبیحہ کیا جاتا ہے تو انیشیل کچھ سیکنڈز میں ہی برین کا بلڈ سپلائی کٹ ہونے کی وجہ سے, جب ذبیحہ کے اندر جو خون کی رگیں کاٹی جاتی ہے, جو نیک کی خون کی رگیں, اس کی وجہ سے برین کا بلڈ سپلائی کٹ ہو جاتا ہے. اور وہ کٹ ہو جانے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ برین کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ نہیں محسوس ہوتا ہے, برین سلیپ موڈ میں چلے آتا ہے.
اور یہ چیز سائنٹیفکلی ثابت ہے. اور آپ دیکھوں گے کہ جھٹکا کے اندر جب پیچھے سے جھٹکا دیا جاتا ہے تو کئی بار ایک جھٹکے میں ہی گردن نہیں اڑتی ہے, کئی بار ایک سے زیادہ جھٹکے لگانے پڑتے ہیں, لیکن اس کے اندر بلڈ سپلائی نہیں کٹ ہوا ہوتا ہے. جو بلڈ سپلائی برین کا نہیں کٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جانور تب تکلیف میں ہوتا ہے. اسی طرح سٹننگ کے اندر بھی دیکھا گیا کہ سٹننگ کے اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایکسٹرنلی, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر نقصان ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بلڈ جو میڈیا ہے بیکٹیریا کی گروتھ کا, اور جس کی وجہ سے وہ میٹ زیادہ فریش رہتا ہے زیادہ وقت تک, وہ چیز نکلنے کا جو طریقہ ہے جس سے جانور کے اندر درد بھی نہیں ہے. جو وہ ہاتھ اور پاؤں ہلاتا ہے وہ درد سے نہیں ہلاتا ہے. جو تیزی سے خون نکل رہا ہوتا ہے اس کی خون کی رگوں میں سے اور باہر نکل رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جو مسلز کانٹریکٹ ہوتے ہیں, مسلز جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے جو پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے, نہ کہ درد سے, کیونکہ درد کا جو سپلائی ہے وہ کٹ ہو گیا ہوتا ہے, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی ثابت شدہ ہے. تو اسلام کے اندر صرف ذبیحہ کیے ہوئے جانور الاؤڈ ہے. پہلے تو سب جانور نہیں الاؤڈ ہے, پوک نہیں الاؤڈ ہے, سب جانور نہیں الاؤڈ ہے, لمیٹڈ جانور الاؤڈ ہے, اور اس کے اندر بھی ذبیحہ کر کے پھر وہ جانور کھانا الاؤڈ ہے. اور یہ ہم نے دیکھا. دوسری چیز, اب ہم کہتے ہیں کسے پتا ہو سکتا تھا 1400 سال پہلے؟ کیوں ایسا ہے کہ چاہے ہو سکتا ہے صحیح چیز کہیں اور بھی موجود ہے, لیکن ہمیشہ ساری صحیح چیزیں آپ کو اسلام میں کیوں ملے گی؟ چاہے غلط چیز, کوئی چیز کے اندر کہیں غلط کم ہے, کہیں غلط زیادہ ہے, کہیں 100 جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں سے بہت ساری غلط چیزیں بعض جگہوں پہ ہوتی ہے, سب غلط چیزیں نہیں ہوتی, لیکن ہمیشہ صحیح چیز آپ کو اسلام میں ہی ملے گی. ایسا کیوں؟ ہاؤ از اٹ کہ ہر بار چیز صحیح کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ہر بار, یہ کیا بات ہے؟ چلیے اب ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. آج ایک بہت بڑا موومنٹ یہ بھی ہے کہ صرف ویج فوڈ کھایا جائے, صرف ویجیٹیرین فوڈ کھایا جائے, نان ویج کھایا ہی نہیں جائے. اب ہم دیکھتے ہیں یس, اسلام نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک سکھایا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص جس نے کتے کو پانی پلایا تھا, ایک پیاسے کتے کو, تو اس کے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت اس کے لیے لازم کر دی کہ اسے جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو صحابہ نے سوال پوچھا, یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا, کہ ہمارے لیے جانوروں کی خدمت میں بھی اجر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, ہاں ہر جاندار, ہر جو لیونگ بینگ ہے اس کی خدمت میں اجر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سب کی خدمت کرنا سکھایا ہے, لیکن پھر بھی بعض جانوروں کو الاؤ کیا فوڈ کے طور پر. اب آج آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا ہے, اگر یہ چیز سب کرنے لگے تو کیا ہوگا آپ کے سامنے میں لاتا ہوں. خود دیکھیے آپ کہ گوٹ کے اندر جو جانور الاؤڈ ہے اسلام کے اندر, خاص طور سے آپ دیکھیں گے جو عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ سیکریفائس کیے جاتے ہیں, بکرا بکری, مینڈا مینڈی, گائے بیل, اونٹ اونٹنی, یہ سب فاسٹ پروڈکشن والے اینیملز ہوتے ہیں. جو اسلام میں حلال ہے وہ وہی اینیملز الاؤڈ ہیں جو بہت فاسٹ پروڈکشن. ہم لوگوں کو شیر کھانا الاؤڈ نہیں ہے, شیر تھوڑے مارے جائیں تو ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے, لیکن بکرے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیے, کیا آپ کو پتا ہے بکرا 13 سے 17 مہینے کے اندر فرسٹ پیگننسی, بکری کی جو فرسٹ پیگننسی ہوتی ہے نا 13 سے 17 مہینے, سوچ سکتے ہو آپ انسانوں میں ایک عورت کب پریگننٹ ہوتی ہے ایک اندازہ ہے نا آپ کو, لیکن بکری کب پریگننٹ ہوتی ہے؟ 13 مہینے کی ہوتی ہے تو فل گروتھ تک ہو جاتی ہے, پہنچ جاتی ہے 13 سے 17 مہینے کے اندر اس کی فرسٹ پریگننسی ہوتی ہے. اور پریگننسی کے اندر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیے نیچے کی طرف, موسٹلی 54% آف دا ٹائم جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں, جڑوا 6% 3 بچے, 0.4% میں 4 بچے, اور 35% میں سنگل بچہ. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فاسٹ پروڈکشن والے اینیمل ہے, فاسٹ پروڈکشن. اور برتھ ریٹ کتنا ہے, پریگننسی کتنی ہوتی ہے؟ ہر 2 سال میں 3 پریگننسی, ہر 2 سال میں 3 پریگننسی, اور ایک پریگننسی میں ڈبل بچے پیدا ہونے کے 54% چانس, ڈبل ٹرپل اور کبھی سنگل بھی. ہر 2 سال میں 3 بار پریگننٹ ہوں گی, لیکن 5 سے 7 سال کی ہو جائے گی, اس کے بعد پریگننٹ نہیں ہوگی. وہ بکری جو ہے 5 سے 7 سال کے بعد پریگننٹ نہیں ہوگی. اس کے بعد زندہ ایوریج ایج کتنی ہے؟ وہ بکری جیے گی 15 سے 18 سال. 7 سال کے بعد پریگننسی نہیں ہے, جیے گی 15 سے 18 سال. اب آپ دیکھو اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1, یہ ایک ایسے جانور ہیں, ایسے جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو فل گروتھ تک بہت فاسٹ پہنچ جاتے ہیں. ان کے اندر اچھا گوشت ہوتا ہے, اچھا گروتھ ہوتی ہے, ان کی باڈی گروتھ اچھی ہوتی ہے, اور بہت فاسٹ پہنچ جاتے ہیں. اب سوچو اڈلٹ تو 13 سے 17 مہینے میں ہو گئے تھے, 1.5 سال کے اندر وہ اڈلٹ ہو گئے تھے, لازم وہ بڑی ہو گئی تھی. یا بکرے کے بارے میں بھی آپ دیکھو, لیکن جیئیں گے کتنے؟ 15 سے 18 سال, مطلب 1.5 سال میں فل گروتھ پہنچ گئے. اس کے بعد ایسے ہی زندہ رہنا ہے ہم کو, ایسے ہی زندہ رہنا ہے. سمجھنے کی بات ہے. آف کورس
کچھ فرق ہوگا, لیکن فل گروتھ کے اندر اور لمبی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم بھی ہے, اور بہت بڑا فائدہ بھی, بہت بڑا پرابلم بھی. کیا پرابلم ہے کیا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ ہے لائف سٹاک کی سروے کی رپورٹ, 20th لائف سٹاک سروے رپورٹ. آپ کو پتا ہے سینسس جیسا ہوتا ہے نا انسانوں کا, ایسے جانوروں کا بھی سینسس ہوتا ہے. ہر 7 سالوں میں سینسس ہوتا ہے. 2012 میں ہوا تھا, پھر 2019 میں ہوا, ابھی 2026 میں آگے ہوگا. تو یہ جو سینسس ہوتا ہے جانوروں کا سینسس, اسے لائف سٹاک سروے کہتے ہیں. اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ 2019 کے اندر کتنے ملین جانور تھے. ملین میں یعنی 1 ملین 10 لاکھ کا. تو 192 ملین کیٹل تھے, یعنی کہ ہو گئے 19 کروڑ, ہے نا, 19.2 کروڑ. اور بفیلو ہو گئے 10.9 کروڑ, شیپ ہو گئے 7 کروڑ 7.4 کروڑ, گوٹس ہو گئے 14.8 کروڑ. اتنے کروڑ جانور ہماری کنٹری میں ہے, اور یہ ویلتھ ہے, ہماری ویلتھ ہے. اگر یہ نہیں ہوتے نا تو آپ دیکھو گے کہ اتنی پاپولیشن کو کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دیا ہے, جو کھانے سے صرف ہم نہیں بلکہ ہم دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں, بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں ہم میٹ کے, یہ کنٹری کی ویلتھ ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کون سے اینیملز ہیں کتنے, تو کتنے پرسنٹیج جو لائف سٹاک ہے اس کے اندر 5 اینیملز ہے. پگ کا تھوڑا سا حصہ ہے 1.6%, لیکن کیٹل, بفیلو, شیپ, گوٹ, یہ 4 میں ڈیوائیڈڈ ہے, جو 4 مین اینیملز جو اسلام میں حلال ہے اور جو ہم قربانی کے ٹائم پر جو سیکریفائس کیے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ان کو کھانا بند کر دیا, اور بعض اینیملز کا آپ جانتے ہیں کیا ہوا کہ ان کی سلوٹر جب بین ہو گیا, تو اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اب وہ اینیملز تو ہے کروڑوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں. اب کیا ہوگا, جگہ جگہ پہ کاؤ شیلٹرز بنے, اور گورنمنٹ نے کاؤ شیلٹرز بنائے. آپ دیکھ رہے ہو جگہ جگہ کی رپورٹس کنٹینیوسلی آتی ہیں, اور یہ رپورٹس بہت حد تک ایک طرح سے روک بھی گئی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہیں پہ 200 گائیں سٹارویشن سے, بھوک سے مر گئیں, کہیں پہ 100 گائیں مر گئیں, کہیں پہ 500 گائیں مر گئیں, ہاں کہیں پہ ہنڈریڈز. یہ کچھ آرٹیکلز ہیں, ہاں کئی سارے. ایک اور پرابلم یہ ہوا کہ جو بیل ہے اور جو گائیں ایسے ہی چھوڑ دی گئی, مطلب جو دودھ دینا بند کر دیتی ہیں, تو ایک ایج ہوتی ہے, تو جو بیل ہوتی ہیں اور جو گائیں کو ایسے چھوڑ دیا جائے, تو دیکھا گیا کہ کھیت کے اندر, فیلڈ کے اندر وہ لوگ داخل ہو جاتی ہیں, فارمرز کی جو فصل ہے وہ کھانے لگتی ہے, کراپس کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں, اور ایسی چیزیں کامن ہونے لگی. یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کامن پرابلم ہے. فائنلی گورنمنٹ کو ایک رسپانس کرنا پڑا, اور پھر گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کیا, جیسے ایک یوپی گورنمنٹ کی مثال ہے کہ 900 روپے پر مہینے دیں گے, آپ کو کیا کرنا ہے, ایک گائے یا بیل کا خیال رکھنا ہے. گائے بیل کا خیال رکھو, آپ کو 900 روپے پر منتھ گورنمنٹ دے گی. لیکن فارمرز کہتے ہیں کہ نہیں, ایک بیگ برین کا جو ہے نا وہ آتا ہے 1200 سے 1500 کا. ایک سنگل کاؤ کے پیچھے 900 روپے میں کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کم سے کم 3000 روپے چاہیے, کم سے کم 3000. ہاں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا بجٹ پہلے الوکیٹ کرنا ہے, اتنا بڑا بجٹ دینا ہے تاکہ گائے بیل کو کھلایا جا سکے چارہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھو کہ خرچ کتنا ہے. جو بجٹ دیا ہے وہ بجٹ کافی نہیں ہے, کیونکہ پورے انڈیا میں اگر یہ چیز کی جائے, اور پورے انڈیا میں اگر چیک کیا جائے, اور یہ پوری طرح سے اگر نافذ ہو, تو آپ دیکھو گے کہ میں 3000 کا بجٹ نہیں لے رہا ہوں, میں صرف 2000 کا بجٹ لے رہا ہوں. اگر آپ 2000 کا بجٹ لیتے ہو تو آپ کو صرف گائے بیل کے پیچھے خرچہ کتنا کرنا پڑے گا, کیونکہ جتنی گائے بیل ہے ہمارے پاس, اچھا اس میں دودھ دینے والی گائے کو چھوڑ رہا ہوں, 5 کروڑ کے قریب دودھ دینے والی گائے ان کو چھوڑ رہا ہوں. 14 کروڑ ہم لیں گے, 19 کروڑ میں سے 5 کروڑ دودھ دینے والی گائے کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں, 14 کروڑ جو نان ملک کیٹل ہے, ان کے پیچھے اگر آپ خرچہ دیکھو گے تو کتنا خرچہ ہے, تو خرچہ ہو رہا ہے 3.37 لاکھ کروڑ, یعنی 3,37,000 کروڑ. 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں, 100 کروڑ 200 کروڑ نہیں, 1000 کروڑ 2000 کروڑ نہیں, 10,000 کروڑ 20,000 کروڑ نہیں, 1 لاکھ کروڑ نہیں, 3,37,000 کروڑ اگر سے 2000 پر منتھ چاہیے ایک گائے کے پیچھے خرچہ. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنا بڑا بجٹ کیسے افورڈ کریں گے. انڈیا کے اندر سارے انسان جتنے بستے ہیں نا, ہمارے سارے انسان, ان کے پیچھے ہیلتھ بجٹ کتنا ہے, 1 لاکھ کروڑ کا. یعنی جو سارے گورنمنٹ ہاسپٹل, سارے جو ہیلتھ بجٹ ہے پورا کے پورا 1 لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے انسان کے پیچھے. اب گائے کے پیچھے 3 لاکھ کروڑ سے زیادہ بجٹ درکار ہے, ریکوائرڈ ہے, اگر ان کا صحیح رنگ سے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے, آپ دیکھو گے کہ جو کاؤ شیلٹرز ہے اس کے اندر ان کی زندگی, ایک گائے کی زندگی کتنی ہوتی ہے معلوم ہے, 22 سے 25 سال تک وہ گائے زندہ رہتی ہے. اس کی زندگی ہو جاتی ہے, ہاں کتنی زندگی ہو جاتی ہے اس کی, ہاف, آدھی ہو جاتی ہے. کیوں, کیونکہ وہاں کھانا دے کر بھی جس طرح سے وہ لوگ رہتے ہیں, تو اس کے اندر لیس دین ہاف زندگی ان کی ہو جاتی ہے, یعنی ایسے بھی مر رہی ہیں. تو آپ خود دیکھو کہ یہ جو
معاملہ ہے زندگی کا. اگر آپ 9 سال کی زندگی کاؤنٹ کرو گے ایک گائے کی, ایک سال میں آپ کو چاہیے تھا کتنا؟ 2,000 کروڑ کے حساب سے, 2,000 روپے کے حساب سے 3,37,000 کروڑ چاہیے تھے. اور 9 سال کی زندگی میں 30 لاکھ کروڑ خرچہ کرو گے, 30 لاکھ کروڑ 9 سال تک, جو اس کی زندگی کا کم حصہ ہے. زندگی 22-25 سال کی ہونی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ خود دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے فائنلی. یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے. اور یہ ساری چیزوں میں کہ اگر آپ دیکھو گے کہ جو گائیں سلاٹر کے لیے ہوتی ہے, فوڈ کے لیے ہوتی ہے, ان کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے, اور جو فوڈ کے لیے جب نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ زندگیاں بھی ان کی کم ہو جاتی ہے. فائنلی تو مر ہی رہی ہے نا. اور فائنلی اگر آپ دیکھو گے پلانٹس بھی تو جیوت ہے, زندہ ہے, پیدا ہوتے ہیں, اگتے ہیں, ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, مرتے ہیں. اور پلانٹس میں درد بھی ہوتا ہے, جیسا کہ کئی رپورٹس میں آ چکا ہے کہ انہیں بھی درد, ان کا ٹرانسمیشن ہوتا ہے, درد کا رسپانس ہوتا ہے ان کا. تو اگر یہ بات کہیں کہ جیوت جانور کو مارنا غلط ہے تو جیوت پلانٹ کو مارنا بھی تو غلط ہے. تو یہ تو کچھ باتیں میں نے مختصر میں بتایا, اسے بہت ڈیٹیل میں نے بتایا اپنی دوسری ویڈیوز میں. لیکن یہاں سوال کیا ہے کہ یہ چیز کسے صحیح بات پتا تھی کہ سب اینیملز کو مارو نہیں, کچھ سلیکٹڈ اینیملز, شیر, چیتا, ان کو کھانا جائز نہیں ہے, وہ تو ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے, وہ تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ہم جو جانوروں کو کھاتے ہیں جو ہمارے لیے کھانا جائز ہے, یہ فاسٹ ریپروڈکشن والے جانور ہیں, جیسے کہ اللہ نے انہیں بنائے ہمارے کھانے کے لیے. یہ ہماری ویلتھ ہے. اور اگر آپ کو میں بتا دوں ہمارے پاس یہ جانوروں کی ویلتھ نہیں ہوتی تو کیا آپ کو پتا ہے برٹش کے رول کے دوران, سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ایک بہت بڑا سوکھا آیا تھا بنگال میں, دا گریٹ بنگال فیمائن. دا گریٹ بنگال فیمائن میں کتنے لوگ مرے تھے آپ کو پتا ہے؟ 50 لاکھ لوگ, 50 لاکھ لوگ. کریے سرچ کر کے دیکھیے, ویکیپیڈیا میں دیکھیے, گوگل سرچ کریے, آپ کو دکھ جائے گا 50 لاکھ لوگ مرے تھے صرف ایک سوکھے کے اندر. سوچو کبھی نہ کبھی, اللہ نہ کرے, کبھی زندگی کے اندر ایسا ہو جائے کہ کچھ ایک شارٹیج آ جائے, کھیتی کی پروڈیوس اتنی زیادہ نہ ہو, کوئی چیز ڈراپ ہو جائے. تو آج ہمارے پاس یہ اینیملز کی بھی تو ویلتھ ہے بھائی. آج یہ ایک دولت ہے ہمارے کنٹری کے پاس, یہ دولت ہے. آج اگر ہم اس دولت کی قدر نہ کریں, ہم کہیں کہ سب کو نہیں زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھو گے, آہستہ آہستہ یہ دولت ختم ہو جائے گی ہمارے پاس. یہ دولت ہے جو ہمارے کام آئے گی ایسی سچویشنز میں بھی. اور اگر ایسی دولت نہیں ہوئی تو یہ کنٹری میں جو اتنے کروڑ لوگ بستے ہیں پھر کیا ہوگا؟ ہم تو بالکل بارڈر لائن پہ چلے آئیں گے, ہے نا. یہ سمجھنے والی بات ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کون ہے جس کو یہ سب کچھ پتا تھا؟ تو یہ ہم نے فوڈ لاس کے اندر صرف چند چیزیں دیکھی. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں وائی اسلام 100 ریزنز کے اندر اگلے سیکشن میں. اور اگلا سیکشن ہے آپ کو اسلام میں ہر چیز میں بیلنس ملے گا, بیلنس. میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے بتاؤں گا. ایسا بھی نہیں بتایا گیا کہ دنیا پہ سے بہت زیادہ محبت, نہ ایسا سکھایا گیا کہ دنیا کو ٹوٹل چھوڑ دو. بعض لوگ کیا ہے نا, صرف یا تو ٹوٹل محبت کرتے ہیں, دنیا کے پیچھے پاگل ہے, دنیا کے غلام ہیں, یا تو بولتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو. دو ایکسٹریمز, آپ کو دو ایکسٹریم دکھائی دیں گے لوگوں میں, یا تو ٹوٹل محبت یا تو ٹوٹل چھوڑ دو. اسلام نے سکھایا نہیں, ایسا نہیں ہے, بیلنس ہونا چاہیے. دنیا میں رہو لیکن اس کی اصلیت کو پہچانو, اس کے خطرے کو پہچانو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا یہ سکھایا گیا. جیسے میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں. قرآن میں آتا ہے سورہ حدید میں سورہ 57 آیت نمبر 27, وَالرَّهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. جو رہبانیت انہوں نے نکالی, ہم نے انہیں نہیں کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رہبانیت, موناسٹسزم. یعنی کہ بعض لوگ جب دیندار ریلیجس ہونا چاہتے ہیں نا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں نہیں رہ سکتے, جنگل میں جانا ہوگا, سب چیز چھوڑ دینا ہوگا, بیوی بچے کو چھوڑ دینا ہوگا, ونواس لینا ہوگا. ونواس نہیں کہیں گے ہم, یہ کہیں گے کہ ٹوٹلی ہر چیز کو چھوڑ دینا ہوگا. یہ کئی مذہبوں میں یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو مذہبی بننا ہے, ریلیجس بننا ہے, تو سب بیوی بچے سب چھوڑو تو ہی ریلیجس ہو سکتے ہو. اسلام نے کہا نہیں, تم یہاں رہو, بیوی بچوں کے ساتھ میں رہو, سوسائٹی میں رہو, سوسائٹی کو چھوڑ کے مت جاؤ. پراپرٹی لو, کماؤ, لیکن اس کا صحیح استعمال کرو, اس کا غلط استعمال مت کرو. تو اسلام نے موناسٹسزم کو غلط کہا, لیکن یہ بھی کہا کہ دنیا کے پیچھے پاگل مت ہو جانا. قرآن کی کئی آیتیں ہیں اس طرح کی, جیسے سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 5, یا ایھا الناس, اے انسانوں, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, دھوکے میں مت پڑنا. یہ دنیا کو اپنا سب کچھ مت بنا بیٹھنا, یہ دنیا کے بندے مت ہو جانا, غلام مت بن جانا دنیا کے, یعنی اس کی اصلیت کو پہچانا. دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بیلنس دیکھو آپ, دنیا کے غلام بھی مت بننا اور دنیا کو سب کچھ بھی مت بنانا. دونوں چیز, ہاں دونوں چیزیں یہاں پر ہے, بیلنس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال کے ذریعے. یہ موناسٹسزم جو ہے نا, شادی نہیں کرنا, الگ رہنا,
تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ شادی کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. آدھا دین پورا ہوتا ہے جب شادی کرتے ہیں, ہاف ریلیجن پورا ہوتا ہے. اور سوچو اگر کوئی شادی نہیں کرے پھر کئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. جب اس کے پاس پارٹنر, لائف پارٹنر نہیں ہو جس کے ساتھ میں وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے, پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ غلط کام کریں, کیونکہ ان کے پاس ایک نیچرل صحیح طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ جائز دائرے میں رہ کر ایک الاؤڈ پرمیسیبل لمٹ کے اندر اپنے لیے سکون اور سیٹسفیکشن حاصل کرے زندگی میں. جب نہیں ہوتا ہے تو زندگی کے ٹیمپٹیشنز ہوتے ہیں. آپ دیکھوں گے کہ ایسے لوگوں میں بہت ہائی کیسز ملتے ہیں. میں آپ کے سامنے دو رپورٹس رکھتا ہوں, ایک رپورٹ رکھتا ہوں, آپ دیکھوں گے یہ رپورٹ ہے جس کے اندر 1950 سے لے کر 2010 تک کیتھولک پریس, کیتھولکس کے اندر جہاں پہ مناسسزم ہے, روحانیت ہے, فادر وغیرہ شادی نہیں کرتے ہیں, پراپرٹی نہیں رکھ سکتے ہیں, کئی ساری چیزیں. تو دیکھا گیا 1950 سے 2010 کے درمیان 11,000 رپورٹڈ کیسز ہے. 11,000 رپورٹڈ کیسز ہے جہاں مائنس کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ پریس نے کیا ہے. پریس نے کیا ہے. یہ ایک مثال ہے. اور یہ ایک اور آرٹیکل ہے جس کے اندر آتا ہے کہ 4,228 چائلڈ سیکشل ابیوز ایلیگیشنز جو یہاں پر ملتے ہیں, اور 2,700 ایسے کلرجی ممبرز پریس کو اس کے اندر ان کو امپلیکیٹڈ پایا گیا کہ انہوں نے کیا ایسا کام. ایسے کیسز ہیں. یہ ایک مثال ہے, یہ ایک مثال ہے. تو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر. اسلام نے کہا نہیں, تم رہو, بیوی ہونی چاہیے تمہارے پاس, میرڈ رہو, ان میرڈ نہیں ہونا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. اور سکھایا گیا کہ تمہارا آدھا ریلیجن پورا نہیں ہوگا. من تزوج فقد استکمل نصف الایمان, جو نکاح کرتا ہے, ساتھ شادی کرتا ہے, آدھا ایمان پورا کرتا ہے. فلیتق اللہ فی نصف الباقی, اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے باقی آدھے کے لیے. تو ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کے اندر. اسی طرح بچے جو ہوتے ہیں نا, بچے نہیں ہوں گے نا, پھر جب بیوی نہیں ہے تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ تو مطلب آف کورس جائز طور پر بچے نہیں ہوں گے. تو بچے جو ہے ایک اپارچونٹی اسلام کے مطابق صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. بچے ہوں گے, وہ نیک کام کریں گے, دنیا میں اچھے کام کریں گے, ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی بچوں کی نیکیوں کا ثواب ملے گا. بچوں کو بھی ملے گا اپنا ثواب, لیکن وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے. اب بچے ہی نہیں ہوں گے تو صدقہ جاریہ نہیں ہوگا. تو اسلام نے سکھایا نہیں, بچے کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے. ہاں بچے امتحان بھی ہے. بچوں کے پیچھے پاگل مت ہو جانا, جیسے بعض لوگ بچوں کے لیے غلط کام, غلط راستے, میرے بچے بول کے خود غلط راستے پہ چلتے ہیں. اسلام نے کہا نہیں, بچے امتحان بھی ہے. بچے ایک طرح سے کہیں دشمن بھی ہو سکتے ہیں تمہارے لیے, تمہارے صحیح راستے پہ چلنے میں دشمن بھی ہو سکتے ہیں. اور بچے امتحان بھی ہے لیکن امانت بھی ہے. بچے ایک موقع بھی ہے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے, نیک کام کریں, اور تم مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب ملے. اسی طرح جب لوگ, اگلا پوائنٹ, چوتھا پوائنٹ, اوپر سے چوتھے پوائنٹ پہ پہنچاؤں, جب آدمی سوسائٹی میں مکس ہوتا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پہ صبر کرتا ہے تو اسے بڑا انعام ملے گا, اسے بڑا انعام ملے گا. اسی طرح حلال پیسے کما کر جب وہ اچھے کام کرے گا تو تب اسے اس کا بہت بڑا انعام ملے گا. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے مناسسزم کو اپوز کیا ہے, لیکن یہ بھی بات ہے کہ دنیا کے غلام مت بن جاؤ. بیلنس, زہد سکھایا گیا. کام چھوڑو, نماز کا ٹائم آ گیا, نماز پڑھنے جاؤ, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, سجدہ کرو نماز میں, اللہ کے سامنے, اللہ کے بندے ہو, چھوڑو. تم پیسے کے بندے نہیں ہو, تم دنیا کے بندے نہیں ہو, چھوڑو. مطلب زہد, مطلب ایک طرف یہ ہے کہ پوری دنیا چھوڑ دو, چلے جاؤ جنگل میں, ایسا بھی نہیں ہے, لیکن نماز کے ٹائم پہ چھوڑو. نماز پڑھنے کے لیے اتنی دیر, تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے, نماز کے لیے چھوڑو. صدقہ دو, پیسہ کمائے, جو پیسے تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ کمپلسری زکات نکالنی پڑے گی, کچھ صدقہ دینا ہوگا, چیریٹی دینی ہوگی. چیریٹی دے کر کے اس کو سکھایا گیا پیسے کے غلام مت بننا. اب ایک وہ لوگ ہیں جو پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے, مطلب جو روحانیت ہوتی ہے, پریسٹ جو ہوتے ہیں, ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ پیسے کمائیں, لیگلی الاؤڈ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کئی سارے ایسے ہوتے ہیں پریسٹ بابا وغیرہ کہ ان کے پاس خود کے نام پہ نہیں ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے بہت. لیکن اسلام نے کہا ٹوٹلی چھوڑ دو, یہ بھی نہیں ٹوٹلی اس کے غلام بن جاؤ, پیسہ 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 نہیں, پیسے خرچ کرو, چیریٹی کرو. اسی طرح روزہ رکھو, رمضان, 1 month of رمضان, روزہ رکھنا کمپلسری, صبح سے رات تک, صبح صادق سے لے کر مغرب تک یعنی سن سیٹ تک تمہیں روزہ رکھنا ہے. اب کھانے پینے کے غلام بھی مت بنو, لیکن ایک ٹائم یہ ہوتا ہے جس کے اندر کھانا چھوڑ بھی دو اللہ کے لیے. حج کے لیے جاؤ, زندگی میں کم سے کم ایک بار افورڈ کر سکتے ہو تو حج کے لیے جاؤ. حج کے اندر احرام پہنو گے, حج کے اندر تم بیوی بچوں سے بھی دور رہو گے, تب بیوی سے بھی دور رہو گے اس وقت پر. اور حج کے اندر رولز ہیں, لمیٹیشنز ہیں, لیکن تھوڑے دنوں کے لیے.
حج کے اندر احرام کی حالت میں تم پہ پابندیاں ہیں، وہ بھی ہے. اب یہاں بات یہ ہے کہ مین پرپس بتایا گیا آخرہ، اور جو تم پسند کرتے ہو، جو چیز سے تمہیں محبت ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کم سے چلاؤ، مینج وتھ لیس، حرام سے بچو، صرف حلال کماؤ. یہ کیا ہے؟ یہ زہد ہے، ایبسٹیننس ہے. مطلب ایک طرف روحانیت ہے، ایک طرف پیسے کے اور دنیا کی غلام ہے، درمیان میں اسلام ہے، جہاں اسلام نے کہا دنیا میں رہو لیکن زہد کے ساتھ. اگلی چیز آپ دیکھو گے مذہب میں ایکسٹریمز، ریلیجن میں، ریلیجس تعلیم میں ایکسٹریمز ملیں گی. اسلام میں ریلیجس تعلیم میں بھی ایکسٹریمز نہیں ہیں. آپ دیکھو گے قرآن کی آیت سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب، اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تمہارے دین میں ایکسٹریمز کی طرف مت جاؤ. ایکسٹریمز. اب دیکھو مثال کے طور پہ کرسچنز کہتے ہیں جیزس گاڈ ہے، جوز کہتے ہیں جیزس جھوٹے تھے. دو ایکسٹریم ہے، ایک نے گاڈ بنا دیا، ایک نے جھوٹا کہہ دیا. اسلام نے کہا نہیں، جیزس کو مانو ایز ٹرو میسنجر آف گاڈ، اللہ کے پیغمبر تھے، گاڈ نہیں تھے، بندے تھے وہ، لیکن ٹرو میسنجر آف گاڈ تھے. اسی طرح بعض لوگ عبادت میں لمٹس کراس کرتے ہیں، کچھ لوگ عبادت ہی نہیں کرتے. اسلام نے کہا عبادت وتھ بیلنس. تو آپ یہ دیکھو گے ریلیجن میں بھی، آپ اسلام کے ریلیجن میں آپ دیکھو گے ایکسٹریمز نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، کہ جو لوگ ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں ہلاک ہو گئے. 3 بار کہا یہ ہلاک ہو گئے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ جو ایکسٹریمزم سے کیا ہوتا ہے، ٹیررزم پیدا ہوتا ہے. ایکسٹریمزم سے رحم دل میں نہیں ہوتا ہے. جب کوئی بہت زیادہ شدت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ خود کے اوپر چیزیں مشکل بناتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل بناتے ہیں، خود جا کے فائنلی شریعت کی لمٹ کراس کرتے ہیں. اسلام میں کہا گیا نہیں، یہ جو ایکسٹریمز ہے نا، اس میں ہلاکت ہے، اس سے بچو. ایکسٹریمز کے اندر بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صحیح چیز کو بھی ایکسٹریم بولتے ہیں، خود ہوتے ہیں ایکسٹریم میں، ان کو مڈل والی چیز ایکسٹریم لگتی ہے. لیکن اگر وہ اعتدال سے دیکھیں گے، کیمرہ اینگل صحیح سیٹ کریں گے، تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ایکسٹریم پر ہیں، اور جو صحیح بات اسلام جو بتاتا ہے وہ درمیانی بات ہے، وہ صحیح بات ہے، وہ مڈل وے ہے. ہاں، یہ ایک مسکنسپشن ہے جو بعض لوگ بولتے ہیں صحیح چیز کو بھی ایکسٹریم بولتے ہیں، حالانکہ بیلنس چیز ہے. بیلنسڈ آپ دیکھو گے، بیلنس ہر اسلام کی تعلیم میں بیلنس ہے. تو یہ ہمارا ریزن نمبر 87 تھا. ریزن نمبر 88 پہ آتے ہیں. اسلام کے اندر نہ کنجوس ہونے سکھایا گیا ہے، نہ فضول خرچ کرنے سکھایا گیا ہے. مطلب تمہیں نہ کنجوس بننا ہے، نہ فضول خرچ کرنے والے بننا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بہت کنجوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں فضول خرچ. اسلام میں کہا گیا کہ نہیں، دونوں کے درمیان میں رہو. آپ دیکھو گے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب وہ خرچہ کرتے ہیں، لم یسرفوا، بہت زیادہ خرچہ نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ اس کے اندر بہت تنگی کنجوس، بہت زیادہ بھی نہیں کرتے ہیں، بہت کم بھی نہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ دونوں کے درمیان میں ایک ماڈریٹ راستہ. تو جو ہمارا یہ سیکشن ہے کہ ہر چیز میں آپ کو اسلام میں بیلنس ملے گا، ایک بیلنس ہوتا ہے ہر چیز کے اندر. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ دونوں کے درمیان میں وہ بیلنس ہوتا ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک ماڈریشن آپ کو اسلام کی تعلیمات میں ملے گی، ہر چیز میں ماڈریشن. تو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے آج دنیا میں کتنا سارا ویسٹیج ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ویسٹیج کرنے والی کون سی کنٹریز ہیں. دیکھیے جب کنٹریز کا دیکھا گیا، 2011 کی سروے میرے پاس ملی مجھے، سب سے زیادہ فوڈ ویسٹ کرنے والے امریکہ پر کیپٹا، یعنی ٹوٹل کی بات نہیں ہو رہی ہے، پر پرسن کی بات ہو رہی ہے. جرمنی، اس کے بعد جاپان، اس کے بعد اسپین، اس کے بعد میکسیکو، برازیل، چائنا، اور پھر انڈیا کم ہے، کیونکہ انڈیا میں الحمدللہ یہ چیز کے اندر ابھی بھی لوگوں میں سمجھ ہے کہ ویسٹیج نہیں کرنا ہے. لیکن جو ویسٹرن کلچر جس کے اندر جس طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، اور آج بھی بعض لوگ ہیں جن کے پاس ہے پیسہ، وہ ویسٹیج کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے. تو اسلام کے اندر یہ بتایا گیا کہ بہت کنجوس بھی نہیں ہونا ہے، بہت ایکسٹریم بھی نہیں ہونا ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، وائٹ ایلیفنٹس، ہاں سفید ہاتھی. یہ ہاتھی نہیں ہے، یہ بات ہے کہ ایسے پروجیکٹس کنٹری شروع کرتی ہے جو اوور بجٹ، انسکسیسفل، امبیرسنگ. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے ایسی چیزیں ہوتی ہے جو صرف شو شاہ، دکھاوے کے لیے، مطلب اس کی ریئل کچھ ویلیو نہیں ہوتی، ریئل چیز کے لیے نہیں ہوتی. تو اسلام کے اندر یہ جو بتایا گیا، آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ مت کرو، وَلَا تُسْرِفُوا، ویسٹ مت کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ ویسٹ کرنے والوں کو، ضائع کرنے والوں کو اللہ نہیں پسند کرتا. اسی طرح ایکسٹرا ویگنٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنی طاقت سے زیادہ خرچہ کرنا. طاقت اتنی ہے، اس سے زیادہ خرچہ کرنا. کوئی اور کے لیے ہو سکتا ہے وہ ویسٹ، وہ نہیں ہے تبذیر، ایکسٹرا ویگنس نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت سے آگے بڑھ کر خرچہ کرنا اسلام کے اندر منع بتایا گیا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جو دو پرابلمز ہیں نا، ویسٹیج سے بچنا، ایکسٹرا ویگن سے بچنا، تو اس کے اندر مین چیز اسلام نے سکھایا بوسٹنگ، بڑائی مت مارو.
تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, تمہاری کوئی تعریف نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے. شو آف مت کرو, دکھاوا مت کرو, غرور مت کرو, احساس ہونا چاہیے تمہارے اندر. اور شیلو پریز کے پیچھے مت رہو, لوگ تعریف کریں گے, واہ واہ کریں گے, اس کے پیچھے نہیں. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے. ہم یہاں امتحان کے طور پہ جی رہے ہیں, یہاں سے جا کر ہماری اصلیت, ہماری ریئلٹی ہمارے سامنے آنے والی ہے. تو اس چیز کے لیے تیار کرنا یہ اصلیت ہے, یہ ریئلٹی ہے, یہ پہچاننا سمجھدار انسان کی نشانی ہے. تو اسلام نے سکھایا کہ یہ ویسٹیج مت کرو. اب کیا ہوتا ہے, بنیاد کیا ہے ویسٹیج کے پیچھے؟ ایک انسان میں احساس نہیں ہوتا کہ وہ مال کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, کہ تم نے کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیے, کیا کیے, بتاؤ. یہ ہم دیکھتے ہیں سنن ترمذی میں حدیث صحیح سند سے ہے کہ قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بیلنس آپ کو اسلام میں ملے گا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ 2 ریزنز جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور وہ ہے the world of unseen. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلیو کرتے ہیں صرف جو دکھ رہا ہے نا آنکھوں سے ہم اتنا مانتے ہیں, بس یہ دنیا جتنی دکھ رہی ہے اتنا ہی مانتے ہیں. ان کا ماننا ہے انسین کی کوئی دنیا ہی نہیں ہے, ایسی کوئی دنیا ہے ہی نہیں جو دکھائی ہی نہ دے. وہ لوگ کہتے ہیں جو دکھ رہا ہے یہی ہے, لیکن ان کے پاس کئی چیزوں کے جواب نہیں ہوتے ہیں. اسلام نے کہا کہ ایک دنیا ہے جو انسین کی دنیا, جسے آپ دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے, کیونکہ آپ کے جو سینسز ہے, ہمارے جو سینسز ہے, اس کے لمیٹیشنز ہیں. میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو آج کہتے ہیں ان ایکسپلینڈ فینومینا, کہ کیوں یہ ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. ایسی کتنی ساری رپورٹس ہیں, کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں, ہانٹڈ ہاؤسز سے لے کر کئی ساری چیزیں, جہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے, اور ڈاکیومنٹڈ ہے, نون ہے, اسٹیبلشڈ ہے. مطلب ہر چیز ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن ایسی ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں جسے وہ کہتے ہیں یہ ان ایکسپلینڈ فینومینا ہے. اس کا آنسر ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس آنسر ہے. یہ کوئی ان ایکسپلینڈ فینومینا نہیں ہے, ہمارے لیے ایکسپلینیشن اس کا موجود ہے ہمارے پاس, کہ ایک ان سین کی دنیا ہے, ان سین ورلڈ. اور اگر آپ دیکھو گے تو ورلڈ کے اندر 1969 میں ایک رپورٹ ہوئی تھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے اندر. انہوں نے دنیا کی 488 الگ الگ سوسائٹیز کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اسپرٹ پوزیشن جو ہوتا ہے اس کا بلیف ہے کہ نہیں ہے. تو دیکھا کہ 74% جگہوں پر اسپرٹ پوزیشن کا بلیف ہے. مطلب یہ چیز ایسی نہیں ہے جو بس ایسی ہی آ گئی ہے, کچھ نہ کچھ انہوں نے دیکھا, کچھ نہ کچھ تجربے, کچھ نہ کچھ ایکسپیرینسز, اس کے بیسس پر یہ دنیا کی 488 سوسائٹیز میں سے 74% کا بلیف تھا. تو یہ ہے ہمارا آج کا پوائنٹ نمبر 89, کہ اسلام میں آپ کو ورلڈ آف دا انسین کی انفارمیشن ملتی ہے. ایسی انفارمیشن جو آپ کو ایسے نہیں پتا چل سکتی تھی, جس سے یہ سارے ان ایکسپلینڈ فینومیناز کو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. میں آج اس لیکچر میں تو ایک صرف کلو دوں گا, لیکن اس ٹاپک پہ ڈیٹیل لیکچرز اویلیبل ہیں. میں نے خود ایک 3 آورز کا لیکچر دیا اسی ٹاپک پر جو جنوں کی دنیا ہے, اور اس کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہو, اردو انگلش دونوں میں اویلیبل ہے. اور کئی سارے اسکالرز, اسلامک اسپیکرز کے لیکچرز ہیں جنہوں نے اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے یہ ان ایکسپلینڈ ورلڈ, جو سے لوگ ایکسپلین نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے پاس کلیئر کٹ آنسرز ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک لاسٹ پوائنٹ ہم آج کے لیے آ رہے ہیں کہ آج کچھ لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو, یہ سب کچھ نہیں ہے, جن جادو کچھ نہیں ہے, صرف جو ہے دکھ رہا ہے وہی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہے, ان ایکسپلینڈ فینومینا بول کر وہ کہیں گے کہ کوئی آنسر نہیں ہے, ہمارے پاس آنسرز ہیں. دوسری طرف آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو جنوں کے ڈر میں رہتے ہیں, بھوت پریت, جنوں کے ڈر میں زندگی گزارتے ہیں. اسلام نے سکھایا کہ جن ہے لیکن اللہ کافی ہے تمہارے لیے, اور سب پرابلم جن کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. ہاں, سب پرابلم جنس کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جنس ہے ہی نہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بھوت پریت اور جنوں کے ڈر میں زندگی گزارتے ہیں, بولتے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے سکھایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ڈھانچے میں اللہ نے انسان کو بنایا, اور انسانوں کے پردادا آدم کے آگے جنوں کے ایک بہت بڑے جن ابلیس کو کہا گیا تھا آدم کے آگے سجدہ کرو. جب ابلیس سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو, پروسٹریشن کرو آگے کے آدم کے آگے, کیا ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سپیریئر کون ہے کریشن کے اعتبار سے, انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور یہ سکھایا گیا کہ اللہ جس کو پروٹیکٹ کرے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کا پروٹیکشن سب کچھ ہے.
جادو کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا سورہ 2:102 کہ جادو کا سائنس ہے جو ایگزسٹ ہوتا ہے، ایک نالج ہے، اور وہ سیکھنا بھی غلط ہے، سیکھنا بھی نہیں ہے تمہیں، وہ چیز میں جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کفر کی طرف لے آتا ہے، وہ خود بھی کفر ہے اور کفر میں لے آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکھایا گیا کہ وہ لوگ یعنی وہ جن جادو کے ذریعے یا جو لوگ جادو کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ نہیں پہنچا سکتے کوئی نقصان سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ جو اللہ چاہتا ہے، امتحان زندگی ہے، ایگزام ہے، ایگزام تو آئے گا، امتحان ہے، اس میں مشکلیں بھی ہے، آسانیاں بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تو ہاں کسی کے لیے اللہ نے امتحان رکھا ہے تو وہ آئے گا، لیکن وہ لوگ جادو کے ذریعے نہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے اللہ جسے چاہے۔ اور اسلام نے بتایا کہ تمہارے پاس پروٹیکشن کے لیے کچھ اذکار ہے، کچھ ورڈز ہے، جب تم ریڈ کرو تو وہ ریڈ کرو گے تو تمہاری حفاظت بھی ہوگی، اور اگر پرابلم ہے تو کیور بھی ہوگا۔ تو پروٹیکشن اینڈ کیور اس کا ریئل طریقہ بتایا گیا۔ اور ایکچولی اسلام نے یہ بتایا کہ جنس کو چاہیے کیا۔ پہلے تو جنوں کی دنیا ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ رہتے ہیں اور انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس بھی فری ول ہے، چوائس ہے، جیسے ہمارے پاس چوائس ہے نا، ہم چاہے تو اچھے کام کریں چاہے تو برے کام کریں، ایسے جنوں کے پاس بھی چوائس ہوتا ہے، چاہے تو اچھے کام کریں اور اچھے جن بنے، اور چاہے تو برے کام کریں اور برے بنے، ان کے پاس بھی چوائس ہے۔ ان کا بھی امتحان کا رزلٹ قیامت کے دن آنے والا ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے، جہنم ہے۔ اب چاہیے کیا انہیں؟ اگر کوئی جن کسی انسان کو ٹربل کر رہا ہے تو چاہیے کیا اسے؟ پیسے چاہیے آپ کے؟ پیسے لے کے جائے گا وہ؟ نہیں۔ ڈالر روپے لے کے آئے گا؟ نہیں۔ اس کو کیا چاہیے؟ ان کا لیڈر ہوتا ہے جو برے جنوں کا لیڈر ہے، ابلیس، شیطان، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ تم کفر کرو، تم شرک کرو، اللہ کا انکار کرو، تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرو، کیونکہ تمہارا بلیف خراب ہو گیا نا، پھر تم کیا حد تک جا سکتے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو بلیف کے اندر وہ چاہتا ہے کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے۔ اب اگر آپ یہ بات کو سمجھ جاؤ تو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اچھا اس کو یہ چاہیے، میں یہ نہیں دوں گا اس کو۔ اور جب اسے پتا ہو کہ مجھے نہیں ملنے والا ہے تو ان کے لیے مایوسی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب جیسے میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہر پرابلم جنوں کی وجہ سے، کچھ بھی دیکھتے ہیں جن 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 جن، ارے اسلام نے سکھایا نہیں، ایسے بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تھے، سنن ابو داؤد میں حدیث صحیح سند سے ہیں، وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھا، جب سواری پہ تھے وہ تو گھوڑے کا پاؤں پھسلا، انہوں نے کہا تئیس الشیطان، برا ہو شیطان کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لا تقل تئیس الشیطان، یہ مت کہو برا ہو شیطان کا، فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، جب تم نے ایسا کہا، تَعَظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، شیطان بڑا ہو گیا یہاں تک کہ پورے گھر کے برابر بڑا ہو گیا، اور اس نے کہا فَبِعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ، بلکہ یہ کہو بسم اللہ، فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، جب تم ایسا کہو گے، تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ، شیطان چھوٹا ہو جائے گا، یعنی مکھی جیسا چھوٹا۔ اب جو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ صحابی نے کہا برا ہو شیطان کا، تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایسا انہوں نے کہا تو شیطان بڑا ہو گیا یہاں تک کہ گھر کے برابر بڑا، انسین ورلڈ، گھر کے برابر بڑا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اس نے کہا فبعزتی، میری عزت کی قسم، یعنی اس کا کانفیڈنس بھی بڑھ گیا، اس کی سائز بھی بڑھ گئی، انسین ورلڈ۔ کیا کیا انہوں نے؟ جب انہوں نے کہا برا ہو شیطان کا، تو برائی تو ہونا چاہیے نا، کیا غلط کہا؟ اس میں غلط یہ کہا کہ گھوڑے کا پاؤں کئی وجہ سے پھسلتا ہے، کئی وجہ سے پھسلتا ہے نا، 50 وجہ ہو سکتی ہے گھوڑے کے پاؤں پھسلنے کی۔ اب جب انہوں نے کہا برا ہو شیطان کا، انہوں نے کریڈٹ دے دیا شیطان کو کہ اس نے پھسلایا گھوڑے کا پاؤں، اور جب شیطان نے دیکھا اچھا مجھے کریڈٹ دے رہے ہو، اس کی سائز بھی بڑی ہو گئی، اس کا کانفیڈنس بھی بڑھ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا مت کرو، بلکہ کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ پہ تم نے چھوڑ دیا، اللہ پہ ٹرسٹ کر لیا، آگے بڑھو۔ تو جب یہ کرتے ہیں شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مکھی جیسا چھوٹا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک انسین ورلڈ کی ریئلٹیز بتائی گئی، اور یہ بتایا گیا ہر چیز میں مت کرو یہ۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، گھر میں آواز آئی، بولے او شیطان، جن جن ہے جن۔ کتنے گھروں میں دیکھا جاتا ہے فریج جب خراب ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے الگ الگ ٹائپ کی آوازیں آتی ہے، کبھی آپ بھی نوٹس کریے، فریج جب خراب ہوتا ہے نا کئی ٹائپ کی آوازیں کرتا ہے۔ ابھی رات میں اگر خاموشی کے وقت پر وہ آواز سنائی دے رہی، بولے ضرور جن ہے گھر کے اندر۔ اسی طرح گھر سر درد ہو رہا ہے، مجھے بھی سر درد آج ہو رہا تھا، تو ابھی بہت وجہ سے سر درد ہوتا ہے، بولے ضرور کوئی جن کا اثر ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہر چیز میں تو کوئی فزیکل سکنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کچھ بیماری بھی کوئی ریئلٹی ہے، سب جن ہی ہے۔
کبھی کبھار سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہوتے ہیں, مینٹل پرابلمس بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار جھوٹ بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, کچھ جن جادو نہیں ہوتا ہے, بس جھوٹ ایسا بہیو کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ پرابلم ریئلی جن کا پرابلم بھی ہوتا ہے. تو یہ سب بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام نے بیلنس سکھایا, یعنی کہ جو بعض لوگ جنوں میں مانتے ہی نہیں ہیں, اندھیرے میں وہ لوگ, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, بیچارے لاسٹ ہیں وہ, ہاں لاسٹ ہیں وہ, ان ایکسپلین فینومینا کے کھاتے میں بہت کچھ زندگی میں ڈال کر ایسے ہی کنفیوز زندگی گزارتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خوف کے اندر زندگی گزارتے ہیں, بھوت پریت. وہ لوگ جو جن ہیں نا, وہ آپ سے کم لیول کے کریشن ہیں. ان کے پردادا ابلیس کو تمہارے پردادا کے سامنے سجدہ کرنے کہا گیا تھا. اس بات کو سمجھو, ریالٹی ہے یہ. اور ہمیں بتایا گیا کہ ہم بہترین ڈھانچے میں بنے ہیں, تو ان سے ڈر کے زندگی نہیں گزارنا ہے. ڈروں گے تو اور ڈرائیں گے, یہ سکھایا گیا ہے. آپ کو اس تعلق سے گائیڈنس ملے گی. اب وہ سارے پورے لمبے ٹاپکس آج اس مختصر سیریز میں تو ڈیفینیٹلی کور نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن وائی اسلام 100 ریزنز میں نے اس پوائنٹ کو بھی انکلوڈ کیا, کیونکہ اسلام کی حقانیت و سچائی آپ کو ہر جگہ پہ دکھائی دے گی یہ ساری چیزوں میں. تو اس کے ساتھ ہم نے فنش کر لیے ہمارے 90 ریزنز. انشاءاللہ اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی وہ ہماری اس سیریز کی لاسٹ ویڈیو ہوگی, جو اگلے ہم سیٹرڈے یا سنڈے لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہوگی سیریز کی. اناؤنسمنٹ انشاءاللہ آپ چینل کے کمیونٹی ٹیب پہ دیکھ لیں. اور میں آپ سب کو بتاؤں, آخر میں بات یہ ہے کہ میرے بردرز اینڈ سسٹرز, حق بات جو ہے نا دکھائی دیتی ہے, کلیئر ہے, اس کے اندر واضح پروفز ہوتے ہیں, اس کی سائنز ہوتی ہے, نشانیاں ہوتی ہیں. وہ ٹروتھ کو دیکھ کر, پہچان کر اسے ایکسپٹ کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے. ہم ایسا نہ ہو کہ دنیا کے غلام ہیں, اپنی خواہشوں کے غلام ہیں, دنیا میں بھاگ رہے ہیں کچھ چیزوں کے پیچھے اور ریئلٹی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑی ڈس سروس ہے آپ اپنے آپ کو کے ساتھ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا نقصان اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں. تو ایسا مت کرنا, ایسے مت ہونے دینا. کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو سچی چیز ہو نا اس کو کم سے کم قبول کرنا ہے. اور جو قبول کر لے گا اس سچی بات کو, تو سچی بات کو قبول کرنے کے بعد اس کے اندر وہ ہمت آئے گی, وہ طاقت آئے گی. اللہ دے گا تمہارے اندر طاقت. تم کمزور ہونا, اپنی کمزوری کی وجہ سے حق کو مت چھوڑنا, حق کو قبول کرو. اور کمزور ہو تو اللہ تمہیں طاقت دے گا جس سے تم اوور کم کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے گا. تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے. لیکن تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ایک دعوت ہے آپ سب کے لیے. اپنے آپ کو اسی چیز پہ رکھیے, زندگی سچائی کے ساتھ گزاریے. زندگی جینا ہے تو اس طرح سے جینا ہے کہ کل قیامت کے دن جب رزلٹ ہاتھ میں آئے گا تبھی شرمندہ نہیں ہونا ہے. یہ زندگی ایک بار جینے مل رہا ہے, جو وقت آ رہا ہے وہ ایک بار ہمارے سامنے گزرے گا. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو حق کو دیکھ کر, پہچان کر اسے قبول کرنے والا بنائے, آمین. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک گیسٹ سے میں بات کروں گا. کچھ گیسٹ سے سٹارٹنگ میں بات ہو گئی, ایک بھائی بہت دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں بیک سٹیج, سٹارٹنگ سے بلکہ انتظار کر رہے ہیں. تو میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ, اور پھر ہم اسٹریم کو ختم کریں گے. فن لائف آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کین آئی گیٹ آل دا لاسٹ ایپیسوڈز؟ یس. اگر آپ ڈسکرپشن میں جاؤں گے تو ڈسکرپشن میں پلے لسٹ ڈال دو برادر. ہاں تو وہ ڈال رہے ہیں ابھی ڈسکرپشن میں, اس کی پلے لسٹ ڈال دیں جس میں آپ کو ساری ایپیسوڈز مل جائے گی انشاءاللہ. فن لائف غائب ہو گئے سمہاؤ, نہیں آ گیا واپس. چلیے یس برادر فن لائف, اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. چلے گئے پھر سے. چلو میں ایک گیسٹ سے بات کرنے کا ارادہ کیا ہوں, کوئی جوائن کرے گا تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں. آپ لنک پہ کلک کریں اور جوائن کریں انشاءاللہ, بٹ اونلی 1%, کیونکہ تھوڑا ٹائم ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے اور یہ شارٹ سٹریم ہے. فرائیڈے کی سٹریم لمبی ہوتی ہے. چلیے جب تک کوئی جوائن کر رہا ہے تو آپ لوگ, میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا اسٹریم یارڈ کا لنک آپ دیکھ رہے ہیں, میں چیٹ دیکھ رہا ہوں, کوئی میسج ہے اگر ایسا ہے جس کو ریپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے چلیے, ایک بھائی جوائن ہو گئے ہیں, مستفیض. یس اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاپک ہمارا ہے وائی اسلام 100 ریزنز. اس کے اوپر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں.
الحمدللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. سوال تو نہیں ہے زید بھائی, جی سوال ہے لیکن اس ٹاپک میں نہیں ہے. اچھا, نہیں ٹاپک پہ ہی رکھتے ہیں تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. الگ دن یا ایسے اسلام نہیں. کے خلاف کوئی آبجیکشن والی بات ہو تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی, یہ سیریز میں ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ اسلام کے خلاف کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو ہم اس سوال کا جواب انشاءاللہ دیں گے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی اور تو آپ کے پاس اس موضوع پہ سوال نہیں ہے؟ موضوع پہ تو ٹھیک آپ ہے, یہ بتا دیجیے. ہیلو سر. چلو فن لائف پہ آ گئے. یس بتا دو مصطفی جور, ٹاپک سے ہدایت ریلیٹڈ. اور فری ول میں تھوڑا ڈفرینس ہے کیا؟ ہدایت جو ہے نا گائیڈنس ہے, وہ گائیڈنس کو کوئی قبول کر سکتا ہے, کوئی نہیں قبول کر سکتا ہے. آپ میرے خیال سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ جسے ہدایت دے, یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, وہ بھی ہے, اللہ جس کو ہدایت دے, اور فری ول, یہ دونوں میں فرق کیا فری ہے؟ ول جو ہے نا, جی فن لائف میں آپ کو ایک منٹ بیک اسٹیج کر رہا ہوں. دیکھیے فری ول جو ہے نا, ایک فری ول جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ول ہے, میں رائٹ ہینڈ اٹھانا چاہوں تو رائٹ اٹھا سکتا ہوں, لیفٹ اٹھانا چاہوں تو لیفٹ اٹھا سکتا ہوں. ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, یوٹیوب پہ کوئی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, یا کوئی ہوگا جو غلط ویڈیو دیکھے گا وہ بھی کر سکتا ہے. تو انسان کے پاس فری ول ہے, کیونکہ ہم لوگ انسان ہی ہیں نا, تو ہم لوگوں کو معلوم ہے فری ول ہوتا ہے. اگر ہم لوگ کوئی اور پلانٹ پہ رہتے, کوئی اور کریچر ہوتے, اور انسانوں کا کیا ہے ریالٹی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا, تو ہم لوگ بول سکتے تھے یار انسانوں کے پاس فری ول ہے کہ نہیں, کچھ معلوم نہیں کچھ مجھے. لیکن ہم لوگ خود ہی انسان ہیں نا, تو معلوم ہے فری ول ہے. اور قرآن میں بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جسے چاہے ایمان لے آئے, جسے چاہے انکار کرے. قرآن میں ایک جگہ دیا ہے وہدیناہ النجدین, ہم نے دونوں راستے بتا دیے, اما شاکرن اما کفورا. ایک اور جگہ دیا ہے چاہے تو شکر گزار بنو, چاہے تو انکار کرنے والے بنو. تو یہ فری ول ہے جو قرآن میں بھی ذکر ہے. اور لمیٹڈ فری ول, کوئی بولے میں دنیا کو ختم کر دوں گا, نہیں. لمیٹڈ فری ول یعنی اپنے دائرے میں رہ کر کام کر سکتے ہو جو اللہ نے تمہیں دائرہ دیا ہے. ہاں جی, سوال کیا آپ کا اس بارے میں؟ نہیں, کلیئر ہو گیا. اور جب مسجد جی میں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ہاں وہ فری ول کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ ہدایت دیتے ہیں. ہاں, دیکھو اللہ ہدایت دیتا ہے تو جا سکتے ہیں, لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے تو کیا حساب سے دیتا ہے؟ ایسے ہی رینڈم کسی بھی رستے چلتے آدمی کو ہدایت مل گئی, کوئی بھی رستہ چلتا آدمی گمراہ ہو گیا, ایسے ہوتا ہے کیا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اللہ ہدایت دیتا ہے تو کسے ہدایت دیتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب, سورہ 13 آیت نمبر 27 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. قرآن میں سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. ہدایت کسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو کوشش کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اسے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پر ہدایت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ رینڈم, ہدایت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی کچھ ایکشنز کے اوپر ڈیپینڈ رکھا ہے. اور کسے ہدایت دیتا ہے؟ جیسے قرآن میں آپ سورہ لیل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما من آتا, جو دیتا ہے, واتقا, اور اللہ سے ڈرتا ہے, وصدق بالحسنی, اور سچائی کو, جو صحیح بات ہے اس کی تصدیق کرتا ہے, اس کو کنفرم کرتا ہے, فسنیسرہ للیسرا, ہم اس کے لیے صحیح راستہ, جو بھلائی کا راستہ ہے, جو جنت کا راستہ ہے, اس کے لیے آسان کر دیں گے. ہاں, کس کے لیے؟ آتا واتقا وصدق بالحسنی واما من کذب. ہاں, تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں برے لوگوں کی بھی کوالٹی بتائی گئی کہ وہ جھٹلاتے تھے صحیح بات کو, ہاں, اور اپنے آپ کو مطلب جو کہتے ہیں نا کنجوس, مطلب صحیح چیز کے لیے راستے میں صحیح چیز کو خرچ نہیں کرنا ہے, اور یہی چیز ہوتی ہے ان کی زندگی میں. ہر چیز, پوری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ حق کا انکار, یہ ریالٹی. ہاں, یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا. ہاں, جزاک اللہ خیر. اچھا, ایک فن لائف کو میں لے رہا ہوں, اور ایک اور بھائی ذرا انٹرسٹنگ نام ہے, تو میں ان کو بھی لوں گا, 2 لوگوں سے بات کروں گا اور پھر سٹریم اینڈ کروں گا. وکٹر آپ بھی رک سکتے ہیں اور فن لائف سے بات کریں گے, اور اگر دونوں میں سے کوئی ڈراپ ہو گیا تو ہم اینڈ کر دیں گے. جی بتائیے فن ہلو لائف. سر. جی ہلو سر. سر گڈ اسلام ایوننگ. میں ایسا کہا گیا ہے کہ کیا ارتھ جو ہے وہ ای ہے, فلیٹ ہے. اور سر میں نا ریسنٹ یو پی گیا تھا, اور بہت میں سوری, اپنے کام کیے. اسلام میں کیا کہا گیا؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سینٹینس, کیا چیز ہے پھر سے کیا بتائیے. قرآن میں ایسا کہا گیا کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے؟ اوکے, اور ایک سر سوال ہے کہ
मैं अपना काम की वजह से यूपी, बिहार, एमपी जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने जो चीज देखा कि मैं ये पश्चिम बंगाल पे भी मैं भी देखता हूँ, जैसा हिंदू सोसाइटी में कास्टिज्म है, ठीक ऐसे ही तो मुसलमानों में भी आप इस चीज को अगर एक काम इनकार करो, कर रहे हो। जी जी, मैं आपको, आप एक काम करो, आप थोड़ा रुक जाओ, मैं पहले फ्लैट वाले का जवाब देता हूं, फिर आप ये सवाल फ्रेश पूछना तो मैं तभी जवाब दूंगा। हाँ, पहले मैं फ्लैट वाले का जवाब दे देता हूं। ये लीजिए आपके सामने मैं आंसर ला रहा हूं विद प्रूफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फ्लैट वाला जो सवाल है ना, इसका आंसर में आपको मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, एक स्कॉलर बहुत बड़े गुजरे हैं, उनके वर्ड्स बताता हूं। वो कहते हैं अल अफलाकु मुस्तदीरा, जो हेवनली सारे बॉडीज है ना, अफलाक सारे के सारे बॉडीज है, वो दायरा है, मतलब वो स्फेरिकल है। वो कहते हैं मुसलमानों के इन द उलमा इल मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो स्कॉलर्स हैं उसके उनके मुताबिक सहाबा में से ताबईन, यानी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम, ताबईन और सारे जो सही रास्ते पे चले, उनके मुताबिक वो कहते हैं हमें सनदों में इजमा के साथ मिलता है कि ये चीज पर मुसलमानों में कंसेंसस हो चुका है, इजमा है। और यहां पर अगर आप देखोगे वो लोगों का इजमा किस वजह से हुआ, जो आप कह रहे हैं ना फ्लैट, फ्लैट तो नहीं, बल्कि आप देखोगे उन्होंने ये बात कैसे समझी, उनको कैसे समझ में आया, ये आयत से समझे थे। सूरह 39 वर्स 5, अल्लाह ताला फरमाया खलक़ समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि, अल्लाह ने आसमानों को बनाया, जमीन को बनाया बिल हक़्क़ि, यानी कि अच्छी तदबीर से, बिल हक़्क़ि सही मकसद के साथ बनाया। युकव्विरुल लैल अलन नहार, वो रात को दिन पर लपेटता है, वो युकव्विरु नहार अलल लैल, और दिन को रात पर लपेटता है। तो यहाँ पे वर्ड युकव्विरु जो आया ना, अरबिक वर्ड युकव्विरु, कव्वरा युकव्विरु, ये आता है एक्चुअली टर्बन के लिए, टर्बन के लिए आता है। जो टर्बन होती है ना, जो अमामा होता है उसको लपेटते हैं, उसके लिए युकव्विरु वर्ड आता है। तो उन्होंने इसी बात से समझा था कि ये चीज जो है युकव्विरु लैल अलन नहार से, इसी बात से उन्होंने समझ लिया था कि ये चीज स्फेरिकल है। सारी जो अफलाक, अल अफलाक, सारे के सारे जो हेवनली बॉडीज है वो सब के सब गोलाकार है, मतलब वो स्फेरिकल है। ये बात को उन्होंने समझा था। अब जहां तक ये सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में आता है कि जमीन चपटी है, वो लोग एक्चुअली मिसकोटेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर ऐसी आयतें हैं जहां आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन को फैला दिया। हाँ, जमीन को फैला दिया। एक्चुअली बात क्या है ना, जो अरबिक वर्ड अर्द है, अर्द, वो दो माना में इस्तेमाल होता है। हाँ, एक होता है इस माना में कि, एक मिनट रुकिए मैं आपको वो बता ही देता हूं। तो अर्थ वर्ड है ना, जमीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो हमारा गोला है, जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, तो यहां पर वो क्या करते हैं, वो लोग वो अर्थ वाले जो वो वर्सेस को लेकर जो जमीन को फैला दिया है और कहते हैं कि देखो जमीन चपटी है, जमीन चपटी है, कहीं नहीं दिया है वर्ड। वहां पे क्या अल्लाह ताला ने फैला दिया, और हाँ, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, जब अल्लाह अपने एहसानों को बताता है तो हाँ, अल्लाह ने जमीन को स्प्रेड किया है। आप देखो कि हमारे शहर है, बस्ते हैं, हम लोग रहते हैं, सिविलाइजेशंस होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन को रहने लायक बनाया गया है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उनके पास कोई जमीन ही नहीं है। जैसे जुपिटर है, गैशियस मास है, गैशियस मास है, उसके अंदर कोई जमीन ही नहीं है, सिर्फ गैस है, जमीन ही नहीं है। तो अल्लाह ने हमें जो जमीन दिया, वो भी एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो वो लोग इस तरह से कुरान को मिसकोट करते हैं। ऐसी कोई एक आयत आप नहीं बता सकते जिसके अंदर ऐसा दिया है कि जमीन चपटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब समझ में आया होगा। आप बैक स्टेज फिर भी रहिए जब मैं सेकंड गेस्ट से बात करता हूं, और अगर आपको कोई आयत पता हो तो बताइए, लेकिन ऐसी एक भी आयत नहीं है, कोई नहीं बता सका आज तक। हाँ, दूसरा सवाल पूछिए सर। नहीं ना, आप मैं अपनी बहुत काम की वजह से यूपी एमपी है जाते रहता हूँ, यहाँ तक भी महाराष्ट्र भी। तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि वो शायद मेरा पश्चिम बंगाल भी हो। हाँ, जैसे हिंदू हम सोसाइटी में, जैसे हम लोग जो लोअर कास्ट था, मैं तो पहले से नास्तिक मान गया था, वो जन्म से ही हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बहुत ही मतलब ये लड़ा इस सब के लिए। ऐसे तो मुस्लिम सोसाइटी में मैं भी तो देखता हूँ, तो यहाँ पर तो एक ही ना बात आता है कि आप हिंदू जो अपर कास्ट सोसाइटी है वो मनुवादी है, तो आप लोग जो है वो कुफुवादी है। यहाँ तक भी सर सैयद ने तो जो फकीर जात का है, ये जात का, उसको मुसलमान नहीं माना है। ओके। और जो है तक ना सर, ऐसा बोला जाता है कि इल्तुतमिश ने 33,000
बुनकर समाज को नौकरी से निकाला था, इस वजह से कि वो बुनकर समाज में है, मुस्लिम बुनकर समाज। और ठीक। फतवा आलमगीर में जो है वो लिखा है जो माद्रास। चलो बोल दो तो क्या बोल आप रहे हो? लोग एक इन चीजों का एड्रेस क्यों नहीं करते? आप लोग तो बहुत अच्छे बोल रहे हो, तो आप भी तो और वो भी तो सेम हो गया ना। बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने देखा है कुछ लोग सिग्नल तोड़ते हैं? देखा है कुछ लोग सिग्नल तोड़ते हैं? हाँ सही है गलत है? हाँ गलत है ना कि हाँ नहीं है? हाँ गलत है। कैसा कानून है ये कि सिग्नल तोड़ते हैं लोग? कैसा कानून है ये कि सिग्नल तोड़ते हैं लोग? आप क्या जवाब दोगे? कोई अगर आपसे कहे, क्या कहोगे? तो उसका सिंपल, अभी जो है ना रिसेंट में दुबई विजिट करके पहले आया, जवाब तो दो। उसको तो उस जैसा ये कर दे नियम एकदम नहीं जो है, समझ। चालान ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक सुनो से ना, कटेगा। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। अगर कोई सिग्नल तोड़ता है तो कानून बनाने वाले का थोड़ी फॉल्ट है, वो तो सिग्नल तोड़ने वाले का फॉल्ट है ना। तो कानून क्या है इस्लाम का आपको देखना है तो यहां देखिए कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, और हाँ तुम्हें कौमों में और कबीलों में बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह इल्म वाला और खबर, हर चीज के ताल्लुक से बाखबर है। तो इस्लाम के अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है, यहां तक कि कोई अरब की अजम के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, और कोई अजमी यानी कि नॉन अरब की अरब में कोई फजीलत नहीं है, और कोई नहीं। अल्लाह के नजदीक इज्जत है अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले। तो कानून यहां पर आपको सही कानून मिलेगा। यहां पे कानून भेदभाव का कानून नहीं मिलेगा कि भेदभाव के अंदर कोई है जिसको कहा जाए कि भाई ये फला सुपीरियर है, ये फला कौम जो होते हैं ये ऊपर है, बाकी नीचे है, निचली जाती है। ऐसी कोई जातिवादी इस्लाम के अंदर नहीं है। कोई मुस्लिम कम्युनिटी कहीं पे हो सकती है जिसके अंदर ये चीज आ गई, जब यहाँ पे रहते हैं और कई सारे मुस्लिम्स के पास नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता है, ऐसा हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन इस्लाम के सोर्सेज में कहीं गुंजाइश नहीं है। हाँ, आप जो फिक की बात बोल रहे थे, तो कहीं किसी फिक की किताब में भी कोई मिस्टेक किसी एक सेक्शन में हो सकती है, छोटे कोई हिस्से में हो सकती है, लेकिन इस्लाम के सोर्सेज में, कुरान में, सही हदीस में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोगों ने इसको डिटेल में जवाब दिया है, डिबंक किया इस सवाल को। आपको इसकी वीडियो क्लिप भी शायद मिल जाएगी i+ TV पर, और शेख सरफराज और शेख किफायतुल्लाह ने इसका बहुत डिटेल्ड आंसर दिया है। तो मैं वो पूरी बातों में अभी नहीं जाता हूं, लेकिन आप इस्लाम के सोर्सेज में देख सकते हो। और कोई इंडिविजुअली कोई गलत करता है तो फॉल्ट किसका है? उसका है, इस्लाम का फॉल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ सारे कानून परफेक्ट मिलेंगे। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह फन लाइफ भाई। लेकिन सर सुनिए ना, मेन जो प्रॉब्लम है ना, तो आप बोलते शायद ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपने घर से निकले, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ का जो अशरफिया समाज है, मेरा बहुत सारा दोस्त है, क्योंकि मैं ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग हूँ, हमारे पास आता है, बोले तुम ये जो निचले जात के मुसलमान है इनको तुम इनके मामले में तुम बात मत करो। कम्युनिटी में भी है ना, गुलू करके आज बताया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना ये सब बातें, एग्जैजरेट कर रहे हैं, गुलू कर रहे हैं। इस्लामिक सोसाइटी में भी लोग इस तरह से नहीं मानते जैसे बाज लोग आज पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, विक्टर संगटू, आप हमारे आज के आखिरी गेस्ट हैं। मैं देख रहा हूँ दूसरे भी कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन आई एम सॉरी कि आज हमारी स्ट्रीम ये लास्ट गेस्ट के बाद में फिनिश हो जाएगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ज़ैद भाई, मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा कि मुझे बताइए, ये जुआ खेलते हैं तो जुआ को क्या हम सूद के साथ फिट कर सकते हैं? और पहले मेरा सवाल पूरा कंडीशन सुनिए कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, आपस में गली क्रिकेट खेलते हैं, तो 2 टीमें निकल जाती हैं, दोनों टीमें में 2 बंदे आपस में कहते हैं कि तू मेरे साथ उतर जा, शर्त लगा इतने रुपए का। तो क्या वो जुआ है? और अगर वो जुआ है तो क्या उसको हम सूद की हदीसों के साथ वो फिट कर सकते हैं कि वो भी सूद में आएगा? और अगर सूद में वो नहीं आएगा तो उसके साथ क्या होगा? मतलब वो थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से। पहला सवाल है ये। देखिए, आप जुए के बारे में आपको डायरेक्ट आपको आयात हदीस मिलेगी, जैसे सूरा 5 वर्स 90 हमने देखा, जिसके अंदर आता है कि इन्नमल खमरू वल मैसिरु, यकीनन शराब और जुआ, वल अंसाबु वल अजलामु, बुत परस्ती और फाल निकालना, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान की कामों की गंदगी में से है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे दूर रहो अगर कामयाब होना है तो। ये सूरा 5 वर्स 90 है सूरह मायदा की। और 91 में आता है कि शैतान
شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی لگاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جوئے کے خلاف خود موجود ہے. ایکچولی سود خود ایک الگ گناہ ہے, تو ہمیں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سود جو ہوتا ہے پیسے کے اوپر پیسہ بڑھا کر کے ملے, یہ سود جس سے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں دنیا میں, تو یہ سود اور جوا ایک الگ چیز ہے, دونوں الگ چیزیں ہیں اور دونوں کو مکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. مطلب دونوں فٹ نہیں ہوگی آپس میں. سنیے, ایک چیز ہے کہ حرام کمائی دونوں ذریعے سے جو کمائی ملے گی وہ حرام ہوگی, چاہے سود سے آئے یا جوئے سے آئے. تو حرام کمائی کے بارے میں ساری حدیثیں آپ بتا سکتے ہو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد نبت من السخط فالنار اولی بہ, ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کے بنتا ہے جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر. تو کوئی اگر جوئے سے کما لے, پہلے تو وہ کمانے والے کم ہوتے ہیں, گوانے والے زیادہ ہوتے ہیں, اگر کوئی کما بھی لے تو جو پیسہ آئے گا وہ کمائی نہیں ہے, جہنم کی آگ جلا کر رہے گی وہ گوشت کو جو حرام کمائی سے بنتا ہے. تو یہ چیز ہمیں اویئر کرنا چاہیے. اور کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس جانتے نہیں ہیں, کیا ہوتا ہے جوا ہوں میں, جوا ہوں ایسا نام نہیں لے کے آتی ہے. جوا کیا ہوتا ہے, دوسرے نام لے کر آتے ہیں, گیم, یہ گیم ہے ہاں, اور ٹیم بناؤ, اپنی ٹیم بناؤ, اور جوا ہوتا ہے وہ. تو لوگوں کو الرٹ کرنا ہوتا ہے, اویئر کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ پہچانتے نہیں, جب نام بدل کر کے کوئی چیز آتی ہے, سود بھی نام بدل کر کے آتا ہے, شراب بھی نام بدل کر کے آتا ہے, اسی طرح جوا بھی آج کل نام بدل کر کے آتا ہے, اور بہت لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں اس کے اندر. تو ہم لوگوں کو انہیں اویئر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے اس چیز کے تعلق سے. جی, تو مان لو کرکٹ میچ میں اگر دو بندے آپس میں شرط لگا رہے ہیں کچھ پیسوں کا, تو کیا وہ بھی جوا ہے؟ جی ہاں, شرط لگا رہے ہیں, جوا ہے وہ. بیٹنگ جو ہوتی ہے نا, تو بیٹنگ جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بھی ہوتی ہے. بیٹنگ جو ہوتی ہے کوئی بھی چیز پہ ہو کہ بھئی یہ رائٹ سائڈ سے چیز آنے والی ہے, وہ آ رہا ہے آدمی رائٹ جائے گا کہ لیفٹ جائے گا, یہ بھی بیٹنگ ہے. کرکٹ میں آج کون سی جیتے گی, یہ بیٹنگ جو ہے ساری کی ساری جوا ہے, الاؤڈ نہیں ہے. جی تھینک یو. اب دوسرا سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کسی میرے فرینڈ سے کہ اس نے کہا جو دلہا ہے, دلہا اس کو شادی کے دن دلہن کے گھر کھانا کھانا وہ جائز نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ مسجد میں ہی نکاح پڑے اور مسجد سے ہی وہ مطلب بہتر ہے وہیں سے وہ رخصتی ہو جائے. دلہن کے گھر میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے, تو اس بارے میں یہ کیا مسئلہ ہے, مجھے تھوڑا سمجھائے. ایکچولی کیسا ہے نا, ہم لوگوں کو جو چیز جتنی ہے اتنی بتانی چاہیے. حقیقت کیا ہے نا کہ اسلام کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو چاہے ایک مینڈی سے کیوں نہ ہو. کس کو کہا, ہسبینڈ کو کہا یا وائف کو کہا ولیمہ کرنے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہسبینڈ ہوتا ہے, جس کی شادی ہوئی جو آدمی ہے, اس سے کہا کہ تم ولیمہ کرو. لڑکی والوں کو نہیں کہا تم لوگ ریسپشن کھلاؤ, جیسے لڑکی والے آج ریسپشن کھلاتے ہیں. تو یہاں جو لوگوں کے اندر سوچ ہے نا, کیا سوچ ہے کہ ارے تم نے بیٹی کی شادی کی ہے, مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا. تو سوچ کیا ہونی چاہیے کہ بیٹی کی شادی ہے, کھانا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو, لڑکے والے سے پہچانے تو وہاں سے تمہیں دعوت ملے گی, بیٹی کے یہاں سے کھانے کی دعوت نہیں ہوتی ہے. اسلام کے اندر بیٹی لڑکی والوں کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے, دہیج بھی نہیں ہے, مہر دے گا ہسبینڈ, خرچہ بھی نہیں ہے شادی کے اوپر کا خرچہ, اور اس کے اوپر ریسپشن کھلانا ہے, یہ سب بھی نہیں ہے. تو ساری چیز خرچہ کس پر ہے, گھر وہ لے رہا ہے, فرنیچر ہو, گھر ہو, سب چیز کس کا, وہ لڑکے کو ہی کرنا ہے, اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کرنا ہے, لیکن لڑکے کو ہی کرنا ہے. تو اسلام کے اندر لڑکی والوں پر کوئی خرچہ نہیں ہے. اب یہ ہے بات جو سمجھانی ہے, اور یہ چیز سمجھانے میں نا بعض لوگ کیا بولتے ہیں, بولے وہاں جا کے تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے, حلال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی کھا لے تو کوئی ایسے حرام نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے نا, سمجھو بات, ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ لڑکی والوں نے کھانا رکھے ہیں کئی لوگوں کے لیے. اب سوچو دلہا ہی نہیں کھائے گا تو ان کی پوری دعوت فلپ ہو جائے گی. اب دلہا کھائے گا تو دلہے کے ساتھ 50 لوگ اور کھا لیں گے, اور کچھ 50 اور آ جائیں گے, اور ہو جائے گی بڑی دعوت. تو ہوتا کیا ہے, وہ دلہا کھا لینا تو یہ سب پرابلم ہے. اگر دلہا ہی نہیں کھائے تو پوری جیسے کہ جان نکل گئی, وہ لڑکی والوں کا جو فنکشن ہے نا اس کے اندر سے جان نکل جائے گی. اور اگر پہلے سے بتا دے گا دلہا کہ دیکھو میں تو نہیں کھاؤں گا تمہارے یہاں, اور میں تو آؤں گا صرف آپ کی بیٹی کو لینے آ رہا ہوں, اس کی رخصتی کر کے میں لے آؤں گا, تو پھر کیا ہے. اور ولیمہ ہے, ولیمے کی دعوت میں آپ کی سائڈ کے بھی اگر کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں. اگر وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے تو کرے, نہیں کر سکتا ہے نہ کرے. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹرینڈ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ٹرینڈ چینج کرنا ہے نا تو ٹائم لگتا ہے, سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دلہے کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم بات کرو کہ میں نہیں کھاؤں گا, ہاں میں نہیں کھاؤں گا. تو یہ چیز ہی بہتر ہے تاکہ ٹرینڈ ٹوٹے. لیکن آپ کو میں ریئل مسئلہ بتا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ وہ لوگ اگر کھانا کھلا دے لڑکے کو تو حلال نہیں ہے, حلال ہے, کھا سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ صرف لڑکے کا کھانا نہیں ہوتا ہے, پیچھے لمبی ٹرین لگی ہوئی ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کا کھانا اس کے پیچھے ہی ہوتا ہے. اگر لڑکا ہی بولے میں نہیں کھاؤں گا تو پوری ٹرین ٹوٹ جائے گی, مطلب پوری ٹرین جو ہے نا وہ ایک طرح سے بریک ہوتی ہے. آپ پوائنٹ سمجھیے. تو ہمیں بیلنس کے ساتھ بات کرنا, نہیں تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, بولے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. جی
میں آپ کو روک رہا ہوں بیچ میں, معافی چاہوں گا. دیکھیں میں کشمیر میں رہتا ہوں, تو یہاں کشمیر میں کیا فیشن ہے, رواج کیا ہے, ہر گھر میں کسی بھی گھر میں مطلب کسی بھی بندے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے ڈیمانڈ دیتے ہیں کہ دولہے کہتے ہیں, مطلب دولہے 11 آ جاؤ, 15 آ جاؤ, کچھ مطلب دولہے کے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو دولہے کہتے ہیں, اتنے آ جاؤ. پھر ان کے لیے الگ سے مطلب الگ ہیوی ٹائپ کی ویرائٹیز پکائی جاتی ہے, ان کے لیے الگ سے وہ ہیوی ٹائپ کی ویرائٹیز دیتے ہیں. اور پھر جو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو وہ دعوت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ نارمل ٹائپ کی. تو کیا یہ جائز ہے, کیونکہ ہم اس سے سفر کر رہے ہیں, اب یہاں پر کنٹینیوسلی یہ سفر کر رہے ہیں, اور مطلب ہمارے پیرنٹس بھی ایسی شادیوں میں جا رہے ہیں, ہمیں بھی جانا پڑ رہا ہے. تو آپ کہو کہ مطلب یہ کس حد تک اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کس حد تک جائز ہے, اور تو میں بتا کس دیا حد آپ کو تک کہ یہ پورا ٹرینڈ جو ہے نا نہیں الاؤڈ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمیں ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے, اور ٹرینڈ ایک دن میں بدلتے نہیں ہے, اور ہمیں اویئرنیس پھیلانا چاہیے. اب سوچو کوئی اگر آؤٹ آف ٹاؤن سے آیا ہے, دوسرے شہر سے آیا ہے, بھوکا پیاسا ہے, اگر اس کو نہیں کھلائے تو بھی پرابلم ہے, تو کھلانا چاہیے, کھلا سکتے ہیں, اگر کوئی مہمان نوازی کے طور پہ کر سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ سمجھنا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو دعوت کا سسٹم ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے معلوم ہے, اس سے یہ ہوتا ہے میرے بردر کہ وہ بچی جو ہوتی ہے اس کی پیدا ہوتے ہی فادر کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ میری بچی پیدا ہو گئی ہے, اس کی شادی پہ اتنا خرچہ کرنا پڑے گا, اس کی شادی پہ اتنا خرچہ ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ دوسری بچی پیدا ہو گئی, بولے او ٹینشن اور بڑھ گیا. پھر تیسری بچی پیدا ہونے والی ہے تو بولے نہیں اس کو نہیں ہونے دو پیدا. تو کتنی بچیوں کا قتل ہوتا ہے ایسے فضول خرچ کی وجہ سے. جو مرڈر ہوتا ہے, مرڈر ابارشن ہوتے ہیں جو حرام ہے, وہ مرڈر ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کہیں یہ ساری رسمیں ہیں جس کے اندر بچی کی شادی کے پیچھے جو خرچہ لوگ کرواتے ہیں, اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, تھوڑا سا مضبوط بن کے اویئرنیس پھیلانا چاہیے لوگوں میں, لیکن صحیح مسئلہ بھی بیان کرنا چاہیے. یعنی بعض لوگ اس کے اندر ہم اپنی طرف سے بولتے ہیں یہ حرام وہ حرام, اتنا زیادہ اس طرح سے نہیں کرو, صحیح بیلنس کے ساتھ بتاؤ تاکہ لوگ بات کو سمجھیں. ہاں جی, تو اس کی کوئی ریفرنس وغیرہ کوئی حدیث ہے, کوئی ایکچولی جو حدیث بتایا, اگر کہے لڑکی کیسا ہوتا ہے نا, جو چیز کرنا ہے وہ بتا دی گئی, جو کرنا ثابت نہیں اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. دلیل کس کو لانا ہے, جو کہتا ہے نہیں لڑکی والوں کو بھی کرنا چاہیے, تو ہم اس کو بولیں گے نا تم دلیل لاؤ. کہاں ہے دلیل؟ دلیل تو نہیں ہے کہ لڑکی والوں کو ریسیپشن کرنا چاہیے, حدیث نہیں ہے اس بارے میں. ہاں مہمان نوازی کے طور پر باہر سے لوگ آ رہے ہیں, ان کو بھوکا پیاسا بھی نہیں رکھ سکتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, وہ اپنے مہمان کا اکرام کریں, خیال رکھیں. تو مہمان کا خیال رکھنا ہے, بات کو سمجھیے, مہمان کا خیال رکھنا ہے. کوئی مہمان آ رہا ہے باہر سے, جی ایک منٹ میں روک رہا ہوں آپ کو. اب دونوں بیلنس کیسے مینٹین کریں, دونوں بیلنس مینٹین کرنا ضروری ہے. چلو آئی تھنک میرے خیال سے موضوع میں جو ایکسپلین کر سکتا تھا میں نے کیا, آپ کو اور سمجھنا ہے تو دکتور نسیم کی سٹریم ہوتی ہے اس میں آئیے انشاءاللہ. ہاں شکریہ. ٹھیک ہے السلام علیکم. بردر عابد اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, جی بتائیے. ہلو جی ہاں ہلو, آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی ہاں آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی ہاں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ لوگوں کو جھوٹ بولنا ہو نا بولیے, کچھ نہیں ہو, کیونکہ آپ کی پول کھل گئی ہے آپ لوگوں کی. اسلام کیا ہے اب ایک ایک لوگوں کو پتا چل گیا ہے, کیونکہ ابھی ہم لوگ کوئی پڑھے نہیں تھے, ہم کو 10 سال ہو گئے. آپ کو میں روک رہا ہوں, آپ اگر پڑھے ہیں نا تو آپ اسلام کے تعلق سے کوئی ایک پرابلم بتاؤ. چلو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اسلام میں وہ بتاؤ. دیکھو خالی جنرل باتیں نہیں کرو, کیونکہ میں بولوں گا آپ اسلام میں کل پرابلم ہی ادب سے بات کرنا سیکھو, ہیوملٹی لاؤ اپنے اندر, ہمبل بنو, تو حق آپ کو دکھائی دے گا, سمجھ میں آئے گی آپ کو سچی بات. ایروگنس بن کے زندگی گزارو گے نا, مٹی میں پہنچنے والے, اپنی قبر میں پہنچنے والے, پوری سٹوری آپ کی ختم ہو جائے گی ایک دن, اور یہیں سے چلے آؤں گے اس غرور اور ایروگنس کے ساتھ. ہمبل بنو, سچ دکھائی دے گا آپ کو. ہمبل بنو اور بات سیکھو, سمجھو, سننے والے بنو. ٹھیک ہے, میری پوری سیریز ہے, آپ دیکھو اسے, پوری آپ کے لیے ہے, گائیڈنس کے طور پہ موجود ہے. آپ ابھی آج آئے ہو نا, ایک سوال پوچھ سکتے ہو جو آپ کو لگتا ہے سب سے بڑا سوال ہے, وہ پوچھو. زندگی میں آپ کو سب سے ٹف لگ رہا ہے نا, وہ ایک سب سے ٹف سوال پوچھنا. اوکے پوچھو. میں بتا رہا ہوں. پوچھو. اچھا کیا کوئی اللہ کا بندہ, پوچھو. جی اچھا ٹھیک ہے, کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے جو اپنی بہو سے شادی کر لے اور اسی کے لیے قرآن میں نازل ہو جائے آیت؟ مطلب کیوں محمد کو ہی سب کچھ دینے کے لیے اللہ راضی تھا, ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے, دیکھو یہ ہے تمہارا سب سے ٹف سوال نا, ہم لوگوں نے پوری سٹریم کی ہے ٹاپک کے اوپر.
پہلے تو جو بہو ہے وہ بہو ہے, جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے, جو بیٹا ہی نہیں ہے اس کی بیوی بہو بھی نہیں ہے. اسلام نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ یتیموں کو عزت دی. جو یتیم ہوتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں لوگ؟ یتیم کا خیال رکھتے ہیں, اور خیال رکھنے کے بدلے میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ یتیم پہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں, اور پیسہ خرچہ کرنے کے بدلے میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس کے فادر کے نام کو ہٹا دیتے ہیں, اس کے فیملی کے نام کو ہٹا دیتے ہیں, خود کا نام فادر کے طور پہ رکھتے ہیں, خود کا نام, خود کی فیملی کا نام لگاتے ہیں, یہ میرا فیملی کا نام ہے. تو اسلام نے کہا یتیم کا خیال رکھو. جو یتیم کا خیال رکھے گا, وہ جو یتیم کو کی پرورش کرے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور وہ ایسے ہوں گے جنت میں, ایسے ہوں گے. اور یتیم کا خیال رکھو, لیکن جسٹ بیکاز تم یتیم کا خیال رکھ رہے ہو, پیسہ خرچہ کر رہے ہو, اس کے اندر تمہیں کوئی رائٹ نہیں مل جاتا ہے کہ تم اپنا نام اس کا باپ کا نام بنا کر کے رکھ دو. یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے کہ انہیں ان کے فادر کے نام سے پکارو. تو ہم دیکھتے ہیں زید بن حارث رضی اللہ عنہ, صحابی رسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پل رہے تھے, بڑے ہو رہے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بچپن سے ان کی پرورش کی. اور نام ان کا اس زمانے میں جو کلچر چلتا تھا وہ حساب سے زید بن محمد کہنے لگے لوگ, جیسے آج بھی ہوتا ہے, کوئی پرورش کر رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, تو کہنے لگتے ہیں میرا اپنا نام لگا دیتے ہیں, اس کا فادر کا نام ہٹا دیتے ہیں. اسلام نے سکھایا نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس کے فادر کا نام ہے, سب کے فادر کا نام جو ہوتا ہے اس کے نام سے پکارو. کوئی رائٹ نہیں ہے کہ تم اپنا نام وہاں لگاؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کریکٹ کر کے زید بن حارثہ ان کو کہا جانے لگا, ان کا جو اوریجنل فادر کا نام تھا وہ لگا دیا. اب بات ثابت ہو گئی کہ یہ فادر, یہ والد نہیں ہے. اب یہاں پر آپ کی بات آپ کیا بول رہے ہیں میرے بھائی, آپ اگر آپ سنیں گے تو سمجھیں گے, میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا, مجھے کمپلیٹ بولنے دو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ زید بن حارثہ کا نام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوریجنل فادر کا نام تھا وہ بتا دیا, لیکن ایک ٹائم گزرا تھا نا, اتنے سال گزرے تھے زندگی کے نا, جس کے اندر زید بن محمد کہا گیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں آپ کی حجت نہیں چلے گی, آپ دلیل دکھائیے. آپ سب دلیل کے ساتھ پاور پوائنٹ ریڈی ہے, آپ کو بیک سٹیج کیا ہوں کیونکہ آپ کو اتنی ادب نہیں ہے کہ آپ پوری سامنے والے کی بات کمپلیٹ ہونے دو اور پھر بات بولو. پوری پاور پوائنٹ ریڈی ابھی لا سکتا ہوں 1 منٹ کے اندر, ٹھیک ہے. ایک ایک چیز کی دلیل موجود ہے, الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے اور کچھ نہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا ایک وقت گزر چکا تھا. آپ پہلے مین پوائنٹ کو سمجھیے, وقت گزر چکا تھا, اور وہ وقت کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن تھا کہ بھئی یہ کون ہے, زید بن محمد ہے کہ زید بن حارثہ ہے. تو اسلام نے چیزوں کے اندر صرف تھیوری نہیں, پریکٹیکل طور پر بھی سکھایا. زید بن حارثہ کی وائف تھی زینب, اور زینب کی شادی کس نے کرایا تھا زید سے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا. کون تھی زینب؟ ان کی کزن تھی. تو کیا جیسے بعض لوگ ایک فیک سٹوری بتاتے ہیں, اور وہ حدیث فیبریکیٹڈ حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, میرے پاس اس کی پوری پاور پوائنٹ یہاں موجود ہے, فیبریکیٹڈ جھوٹی حدیث. کیا یہ لوگوں کے پاس اعتراض اٹھانے کے لیے بھی ہے نا, صحیح کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا ہے, جھوٹی باتیں ہی ہوتی ہے جس کے بیسس پہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں. صحیح باتوں کے بیسس پہ کچھ بچتا ہی نہیں نا اٹھانے کے لیے اعتراض, جھوٹی باتیں ملے گی ان کو اعتراض اٹھانے کے لیے. تو ایک فیک سٹوری بیان کی جاتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آئے تھے زید رضی اللہ عنہ کے گھر پہ, اور دیکھا زینب رضی اللہ عنہا کو پردہ اڑ گیا, اور دیکھا اور کہا کہ کچھ الفاظ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جھوٹی سٹوری ہے, فیک سٹوری ہے. اس کے اوپر اس کے اندر 4 پرابلم ہے اس کی سند کے اندر. ایک جھوٹا رائر ہے, ایک ویک حدیث نریٹر ہے, وہ ایک جھوٹا بھی ہوتا ہے تو بھی کافی تھا, انقطاع ہے سند کے اندر, اور جو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو وہ خود دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے. 4 پرابلم ہے اس حدیث کے اندر, وہ حدیث فیبریکیٹڈ حدیث ہے, موضوع حدیث ہے. تو وہ سٹوری تو آؤٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے زینب رضی اللہ عنہا کو پہلے سے بچپن سے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کزن سسٹر تھی ان کی. کزن سسٹر نہیں ہوتی ہے, یہ بھی ایک بات ہے اسلام کے اندر. جو کزن ہے وہ کزن ہے, سسٹر ہے سسٹر ہے. چلیے ہم آگے آتے ہیں. تو یہاں پر زید رضی اللہ عنہ کا طلاق ہو گیا, اور جب طلاق ہوا اس سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوشش کر رہے تھے نا, قرآن میں ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ اللہ سے ڈرو, اپنی بیوی کو رکھو. اس ڈیورس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر خود انٹرسٹ ہوتا, کوئی غلط ٹائپ کا انٹرسٹ جیسے یہ لوگ الزام لگاتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا روکتے اس میرج کو کہ خوش ہو جاتے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈیورس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے, اور روکنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن فائنلی جا کر زید کا سیپریشن ہو گیا زینب سے. اور تب کیا ہوا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دیا کہ وہ ان کی شادی اللہ کرا رہے ہیں زینب رضی اللہ عنہا سے. اور زینب رضی اللہ عنہا دوسری وائفز آف دا پروفٹ کو کہتی کہ تمہاری شادی تو تمہارے فیملی ممبرز نے کرائی, میری شادی تو خود اللہ تعالیٰ نے کرائی. یہاں پہ ہوا کیا کہ لوگوں کے مائنڈ میں بات اسٹیبلش ہو گیا کہ جو زید بن حارثہ ہے وہ زید بن حارثہ ہے, وہ زید بن محمد نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ زید بن محمد ہوتے تو ان کی بیوی سے شادی جائز نہیں ہوتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کو بالکل ناپسند کر رہے تھے, جس کی بات قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ناپسند کر رہے تھے اس بات کو.
ان کے لیے ڈیفیکلٹ سٹیج تھا، لیکن اسلام نے سکھایا کہ اللہ کی مرضی کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، حق پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ چلیے ہم لوگ آج کی سٹریم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور سب تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سارے لوگوں کو صحیح بات دیکھنے کی توفیق دے، آنکھوں کو کھول کر انہیں صحیح بات، سچی بات سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ یہ بھائی اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایسے ہیٹریڈ اور تعصب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق دے، سچائی کے طلبگار بننے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔